everyone, this is your host and host Mazhar Sithar and welcome to the night show. मैं वेलकम चवां थो भली कार चवां थो आऊं तव्हांजो पंहिंजो होस्ट ऐं दोस्त मज़र सेठार आहियां वेलकम कयां थो नाइट शो में हूअं तव्हां सां कचहरी थींदी आहे हाल वाल थींदो आहे एवरी मंडे राति जो 8 खां 10 लॻे ताईं बट संडे ते तव्हां ॾिसी करे डिफरेंट परेशान थिया त संडे ते वाई आई एम संडे बिकॉज संडे इज़ अ फन डे बट मां सोचियुमि छो न अॼु हिकिड़ो स्पेशल गेस्ट आहे हुन सां कचहरी कजे हाल वाल कजे ऐं हुनजी हिकिड़ी अक्सर करे तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम ॾिठा हूंदा त कुझु पॉलिटिशियन्स ईंदा आहिनि ऐं वॾी वॾी सेलिब्रिटीज़ ईंदियूं आहिनि ऐं उनखे अलावा कुझु अहिड़ा अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेका ज़िंदगी में पंहिंजी फील्ड में पंहिंजो नालो कयो हुजे सो अहिड़े रीति असां वटि हिकिड़ो गेस्ट हुयो जॾहिं उहो पाकिस्तान आयो त मां ॾाढो जॾहिं मूंखे ख़बर पई त साईं हिते आयल आहे ऐं साईं खां कचहरी कजे हाल वाल कजे सेल्फ ग्रूमिंग लाइ ज़रूरी आहे मूंखे बि ज़रूरत आहे अहिड़नि शयुनि जी जेको माण्हू एॾे वॾे वॾे प्लेटफॉर्म ते वॾी वॾी शयूं कोचिंग्स कराए ट्रेनिंग्स ॾे इंस्पिरेशनल कोचिंग कराए वरी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि इहा हूंदी तव्हांजो पंहिंजो हुजे ख़बर पए किथां जो हैदराबाद जो मीरपुर ख़ासि सखर शिकारपुर लाड़काने जो हुजे त छो न उन जी ज़िंदगीअ मां उन जे तजुर्बे मां उन जी जेका कामयाबु हिकिड़ी जेका जर्नी आहे उन मां ज़रूरु कुझु न कुझु हासिलु कजे मूंखे बि ज़रूरत आहे तव्हांखे बि ज़रूरत आहे जेके नौजवान आहिनि जेके ज़िंदगी में कुझु करणु चाहिनि था जेके अॻिते वधणु चाहिनि था जेके स्ट्रगल करणु चाहिनि था जेके स्ट्राइव करणु चाहिनि था त उन्हनि मां ज़रूरु असांखे अक्सर करे हिकिड़ो अलमी वियो आहे त पंहिंजे माण्हू जो क़दुरु घटि हूंदो आहे ॿाहिरियों माण्हू जेके ॻाल्हि कंदो आहे त उहा वधीक इम्पोर्टेंट कॾहिं कॾहिं खोड़ सारा माण्हू जेके पंहिंजो वञी करे पंहिंजो हितां धरती जो माण्हू थी करे वञी करे ॿाहिरि वॾियूं वॾियूं कंपनीज़ जेके दुनिया जूं वॾियूं मैक्सवेल हिकिड़ी वॾी कंपनी आहे उन्हनि सां वरी डिफरेंट जेके इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जेके बि कंपनीज़ आहिनि उन्हनि जे CEOs खे CFOs खे वञी करे ट्रेनिंग्स कराए कोचिंग्स ॾे इंस्पिरेशनल स्पीक लेक्चर्स ॾे त वाई नॉट असां पंहिंजे माण्हू मां ज़रूरु फ़ाइदो वठिजे अहिड़ी रीति असांजो हिकिड़ो तमामु मोज़िज़ तमामु बहितरीनु इंसानु ॾाढो डाउन टू अर्थ असांजो पंहिंजो डॉक्टर फज़ल महमूद साहब असां गॾु आहे बेसिकली पाण इंस्पिरेशनल स्पीकर आहिनि कोच आहिनि ट्रेनिंग कराईंदा आहिनि कोचिस कराईंदा आहिनि वॾी वॾी इंटरनेशनल जेके तव्हांजी कंपनीज़ ॿुधायूं उहो ऐं वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त साईं मीरपुर ख़ासि जो आहे मीरपुर ख़ासि खां वरी ॿी सुठी ॻाल्हि आहे त साईं हैदराबाद लम्स मां ग्रेजुएट आहे उते पढ़ियो आहे उते कयो आहे ऐं हाणे बि कल्ह बि या टियों ॾींहुं बि कुझु साईं लेक्चर्स ॾिना आहिनि जेको आहे मीरपुर ख़ासि में ऐं करंटली साईं जेको आहे रहंदा आहिनि जेके USA में रहंदा आहिनि ऐं उहो सॼो हाल वाल कंदासीं कचहरी कंदासीं डॉक्टर साहब खे वेलकम चवंदा सलाम डॉक्टर साहब कैसे हैं आप खैरियत से ठीक ठाक वालेकुम सलाम थैंक यू वेरी मच मज़हर फॉर इनवाइटिंग मी एंड दिस इज़ माय ऑनर एंड प्लेजर टू दिस इज़ माय ऑनर कि मैं आपके साथ बैठूंगा और आज मैं बड़ा मज़ेदार किस्म का ये सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ हमेशा कि आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर ज़िंदगी में सीखें मौका मिला है तो हम तो क्या जो ऑडियंस बैठी हुई है वो भी आपसे खुशी के बाद मीरपुर ख़ास से सर जी सर मीरपुर ख़ास शहर से या कोई बराबर में कोई टाउन था नहीं शहर मीरपुर ख़ास से पेंसिल्वेनिया अगर मैं मीरपुर ख़ास से स्टार्ट करूं पेंसिल्वेनिया का सफ़र ओवरऑल ये सफ़र कैसा रहा आपका बड़ा खूबसूरत भी है और बड़ा तजर्बे रहे ज़िंदगी के ज़िंदगी सीखी है इसमें जीना सीखा और शुरू बहरहाल वहीं से हुआ मीरपुर ख़ास में मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे लेकिन इत्तफाक से मेरे वालिदैन में से न माँ ने न बाप ने कभी स्कूल देखा तो सफ़र वहाँ से शुरू होता है पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं चला हूँ शाह वलीउल्लाह पब्लिक स्कूल है माशाल्लाह वहाँ के 3rd बैच से मैंने मैट्रिक किया 1970 में 3rd बैच ओके तीसरा बैच था उस स्कूल का 1972 में इंटर किया वहीं के एक वाहिद कॉलेज था SL गवर्नमेंट कॉलेज उसके बाद लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अब कहलाती है पहले लियाकत मेडिकल कॉलेज होता था उस ज़माने में सिंध में 2 ही कॉलेज होते थे एक दाव मेडिकल और एक लियाकत तो लियाकत में चूँकि हम मीरपुर ख़ास से थे तो हमें वहीं जाना था तो वहाँ पे फिर वहाँ से मैंने MBBS किया तो 77 का बैच था जो 79 में निकाला गया अच्छा 77 वो हालात जो मुल्क के ख़राब हो गए थे फिर उसके बाद हाउस जॉब किया हैदराबाद में सिविल हॉस्पिटल में फिर मैं मीरपुर ख़ास जाकर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की सही 84 तक मैं वहाँ बहुत कामयाब डॉक्टर भी रहा PMA का सेक्रेटरी भी था और तमाम और फिर 84 में मैंने फ़ैसला किया कि अब कुएं के मेंढक बनने से बेहतर है समंदर में चला तो कराची यहाँ का सबसे बड़ा समंदर है हाँ बिल्कुल तो हम यहाँ चले आए सही और फिर यहाँ आकर नाज़माबाद एक इलाका है वहाँ पर एक अस्पताल की बुनियाद डाली मैंने और उसे फिर 94 तक मैंने चलाया अच्छा 84 से 94 तक चलाया उस दौरान में
ایک بھی ایسا ہفتہ نہیں گزرا ان سالوں میں 10 سالوں میں جب میں ہر ہفتے ایک دن میر پرخاس میں جا کر پریکٹس نہ کی. اچھا اس 10 سالوں میں آپ ہر ہفتے جاتے تھے؟ ہر ہفتے جاتا تھا اور اسی کلینک پہ بیٹھتا تھا واو. اور صبح سے لے کے رات 12 بجے تک مریضوں کا سلسلہ چلتا تھا. پھر 94 میں حالات شہر کے بڑے خراب ہوئے تو میں یہاں سے ہجرت کر کے امریکہ چلا گیا. صحیح. اور پھر امریکہ میں پینسلوینیا پہلا پڑاؤ ڈالا اور آج تک وہی پڑاؤ ہے. آج کل وہی پڑاؤ وہی ہے. وہی پڑاؤ ہے. سو بہرحال یہ تو آپ نے مطلب 84 سے ابھی تک 24 تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. سب سے بڑی جو کام کی بات ہے آپ نے کہا آپ کے میں نے پروفائلز دیکھی تو آپ جو بڑی بڑی میکسویل از اے بگیسٹ کمپنی ہیں اس کے علاوہ ان کے بڑے بہت سارے کلائنٹس ہیں. اسپیشلی آپ ان کو نا جو انسپریشنل ہے سیشنز کوچنگ ہو گئی ٹریننگ ہو گئی تو وہ آپ کرواتے ہیں. جی جی. تو مجھے نا خوشی بھی ہو رہی ہے اس بات کی کہ ہمارے لوگ ان کو کروا رہے ہیں. الحمدللہ. تو ماشاء اللہ آپ کو اور بلیس کرے. تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ذرا میں چاہتا ہوں اپنے آڈینس کو بتائیں کہ ان لوگوں کے مسائل اور ہمارے یہاں مسائل جو آپ نے دیکھیں تو واٹ از دی ڈفرنس. بڑا خوبصورت سوال ہے مظہر آپ کا. آج یہ تھوڑا سا نئی چیز ہوگی شاید بہت سے سننے والوں کے لیے کہ ہمارے یہاں موٹیویشنل اسپیکروں کی تو بھرمار ہے. بلکہ کووڈ-19 میں کووڈ سے زیادہ یہ بیماری پھیل گئی کہ 8 سال کا بچہ کہنے لگا میں موٹیویشنل اسپیکر. تو میں اپنے طور پہ کبھی اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتا کیونکہ کرنا بھی نہیں چاہیے. موٹیویشن کے لفظی معنی ہیں تو موشن ہے ایکشن ہے. بھئی مجھے کیا پڑی مظہر صاحب کے لیے میں ایکشن کروں. تو میں اسی لیے اپنے آپ کو انسپیریشنل اسپیکر کہتا ہوں کیونکہ میں انسپائر کرتا ہوں انسپرٹ جاتا ہوں آپ کی روح میں سرایت کروں اور آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کروں تاکہ آپ خود حرکت میں آئیں. میں کیوں آؤں. بالکل. یہ پرانے دور میں اسی موٹیویشنل اسپیکر کا پرانا نام مداری ہوا کرتا تھا. وہ ڈگڈگی بجاتے تھے لوگ جمع کرتے تھے اپنا منجن چورن بیچتے تھے پیسے لیتے تھے دوسرے دن جب آپ سو کے اٹھتے تھے تو سوچتے تھے میں کیوں شور مچا رہا تھا. تو یہی ہوتا ہے موٹیویشن میں زیادہ تر کیونکہ موٹیویشن اور مینیپولیشن میں ایک باریک سی لائن ہے اور 99% مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں موٹیویٹ نہیں مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اچھا طریقہ کار نہیں تھا تو میں نے وہ نہیں مناسب سمجھا. اب ہم کیا کرتے ہیں جیسے آپ نے پوچھا میکسویل لیڈرشپ کا میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. جان میکسویل کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ یہ دنیا کے واحد مصنف ہیں جو 116 کتابیں لکھ چکے ہیں. جان میکسویل 30 کروڑ سے زائد بک چکی ہیں. 30 کروڑ سے کتابیں بک چکی ہیں. ذرا غور کیجیے گا. اور صرف لیڈرشپ پر ان کی 42 سے زیادہ کتابیں ہیں. اچھا. اور گزشتہ 8 برس میں فوربس میگزین اور انک میگزین کے مطابق دنیا کے نمبر 1 لیڈرشپ گرو ہیں. تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس گروپ کا حصہ ہوں اور ایز این ایگزیکٹو ڈائریکٹر تو مجھے فرسٹ ہینڈ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا رہا. اور پھر اسی ٹیم کا چونکہ میں ممبر ہوں اور اب آپ تو جیسے کہہ رہے تھے کہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں کمپنیوں کو بالکل دیتے ہیں. بہت جتنی بھی سی لیول کو کوچنگ کرتے ہیں. باقی مڈل مینجمنٹ کو ہم ٹرین کرتے ہیں. لوور اسٹاف کو ہم ٹیچ کرتے ہیں. مطلب تینوں پارٹ ہوتے ہیں اس میں. لیکن اب اس سے ہم ایک اسٹیپ آگے جا چکے. اب ہم ملکوں کو ٹرین کر رہے ہیں. ابھی حال ہی میں پیراگوائے اور یہ تمام جتنے دوسرے ممالک ہیں ساؤتھ امریکن اس میں بھی اور افریقن کنٹریز سے انویٹیشن آ رہی ہیں جان میکسویل گروپ کے لوگوں کو لیے کہ وہ آ کے وہاں کی پارلیمنٹس کو ٹرین کریں ایز اے لیڈرشپ. تو یہ سب ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں اپنے ملک میں بیٹھا ہوں اور گزشتہ 3 ہفتے میں میرے 16 لیکچر ہو چکے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا احسان. اللہ آپ کو اور کامیاب کرے. سر یہ سب سے پہلے کیونکہ آپ بڑے انٹرنیشنل لیول پہ ماشاءاللہ سی لیول پہ آپ چیزیں کروا رہے ہیں تو وچ از ڈیفینیٹلی وچ از امیزنگ. ان بڑا یہ لیڈرشپ یہ ان بلٹ ان کوالٹیز ہوتی ہے جینیٹیکلی یا ان کو تھوڑا سا پالش کرنا پڑتا ہے یا جیسے آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ گیا جن کو آپ ڈائگنوز کرتے ہو ملیریا ہو گیا ٹائیفائڈ ہو گیا تو اسی طرح ہی یہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں. ایکچولی بہت اچھا سوال. یہ اکثر کیا جاتا ہے مجھ سے جہاں بھی میں جاتا ہوں کہ کیا لیڈرشپ پیدائشی ہوتے ہیں یا بلٹ ان جیسے آپ نے کہا. تو میں ہنس دیتا ہوں اور ایک ہی جواب دیتا ہوں یار میں نے آج تک بغیر پیدا ہوا لیڈر دیکھا نہیں ہے. مطلب لیڈر تو سبھی ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں سب
لیکن پیدائش کے وقت وہ لیڈر نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ بلڈ نہیں ہوتی بلکہ بلڈ کرنی پڑتی ہے. اسکل ہے یہ, اسکل ہے ایکچولی, لرنیبل اسکل. ویری گڈ. ٹھیک ہے, نمبر دو, ایوری تھنگ دنیا کی ہر چیز, اونچ نیچ اتار چڑھاؤ کا انحصار وہاں کی رہنمائی پر ہوتا ہے. لیڈرشپ, ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ. اب لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ ہے کیا؟ تو لیڈرشپ کو اگر ایک لائن میں ڈیفینیشن دینی ہو تو میری ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ از انفلوئنس, نتھنگ مور نتھنگ لیس. ابھی میں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا انفلوئنس ہے یا برا, انفلوئنس ضرور ہوگا. لیڈر اگر ہے تو برا لیڈر ہے تو برا انفلوئنس ہوگا, اچھا لیکن انفلوئنس ضرور کر رہا ہوگا. تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو 90% ہمارے جو لوگ ہیں آپس میں, ہم اور آپ, ہم سب لیڈر ہیں کہیں نہ کہیں. بھئی دیکھیں, آپ اہل خانہ ہیں تو اپنی فیملی کو انفلوئنس کر رہے ہیں. آپ سویلائز سوسائٹی میں رہتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں. آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو کمپنی میں اپنے امپلائیز کو انفلوئنس کر رہے ہیں. کر تو سبھی رہے ہیں. تو وی آل آر لیڈرز. تو لیڈرشپ کی سوال یہ کہ کیا ہم گرو کر رہے ہیں اس میں؟ اب یہ ایک الگ سوال ہے. بالکل. واٹ از لیول, کیا ہے لیڈرشپ کا؟ واٹ از لیول, پرفیکٹ لیول ان فرنٹ آف یو کال ہم ہی از اے لیڈر پرفیکٹلی. میری سب سے بڑی ٹریننگ جو میں دیتا ہوں اور جو میجر کارپوریشنز میں دنیا کی, اس کا نام ہی ہے 5 levels آف لیڈرشپ. 5 levels آف لیڈرشپ. اوکے. تو اس کی باٹم لیول جو کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے پوزیشن لیڈر. پوزیشن لیڈر. اب اس کی مثال ایسے ہے مدر صاحب کہ میں نے آپ کو ہائر کر لیا ایز اے مینیجر. رائٹ. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے آپ مینیجر ہیں اس کمپنی میں تو آپ کے سب آرڈینیٹس ہوں گے, وہ بیچارے سب آپ کا حکم بھی مانیں گے, آپ کے آسرے ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ باس ہیں. تو کیا آپ لیڈر ہیں؟ ڈو یو تھنک یو آر اے لیڈر؟ نہیں, ابھی لیڈر نہیں ہیں آپ. اب ان کی مجبوری ہے آپ کو فالو کرنا. تو یہ پوزیشن ہے, آپ کو مل گئی ایک پوزیشن, پوزیشن, اس کی وجہ سے آپ لیڈر کہلا رہے ہیں, لیکن آپ ابھی لیڈر بنے نہیں ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کو کہیں نہ کہیں تو شروع کرنا ہے. تو سب سے باٹم لائن یہ ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے. اب نیکسٹ لیول جو ہے جسے میں کہتا ہوں پرمیشن لیڈر. پرمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ آ گئے باس ہو کے میرے, ایک آدھ ہفتہ رہے, 2 ہفتہ رہے, پھر آپ نے بلایا کہ ادھر آئیے جناب, آپ ادھر آئیے, بیٹھیں, کیا حال ہے, آپ کا کیا نام ہے, کب سے ہیں اس کمپنی میں, آپ کے گھر میں کون ہوتا ہے. اب یہ ایک ذاتی سوالات ہیں لیکن آپ ایک ریلیشن شپ کریٹ کر رہے ہیں ان سے. رائٹ, بلڈ کریں. بالکل. اچھا, جب وہ بلڈ کر لیں گے ریلیشن تو اس آدمی میں جو آپ کا امپلائی ہے وہ جو پہلے منہ چڑھا رہا تھا نا یار کہاں سے نیا باس آ گیا, اب وہ سوچے گا یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, تو وہ آپ سے تھوڑا سا اٹیچ ہونا شروع ہوگا. اور میں یہ بتا دوں کہ 90% لوگ پوزیشن پہ آ کے اٹک جاتے ہیں کہ یار مجھے تو, میں تو لیڈر ہوں. ارے بھائی نہیں ہو, ابھی بننا ہے تمہیں, یہ پوزیشن ہے. اب وہ جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کمپنیوں میں, آپ جائیے, لوگ سب سے زیادہ جو چڑھتے ہیں اپنے باس سے چڑھتے ہیں. کیوں چڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ زبردستی. Can we define leader and boss? What is the difference between leader and boss? اگر ہم اس کو تھوڑا سا پرائمری لیول پہ, 5th لیول پہ آتے ہیں. دیکھیں, لیڈر اور مینیجر کہہ لیں آپ دوسرے لفظوں میں. A manager is a person, ٹھیک ہے, who develops. Manager is a person who manages the people, process and performance. People, performance and process. مینیجر کا کام یہی ہوتا ہے نا کہ اپنے لوگوں کی process, performance. But leader is a person who develops the people, process and Can we say the leader always believe in a we and boss always believe in the I? Can we make it I and we? Obviously مینیجر تو انسیکیورڈ ہے نا, وہ می کرے گا نا, اور یہ وی کرے گا. تو میں نے جیسے ہی کہا دوسرا لیول تھا پرمیشن. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہی امپلائی جو پہلے 5 بجے چھٹی ہونی ہوتی تھی, آپ جا کے کسی بھی کارپوریشن میں دیکھ لیں, 4 بجے آپ انٹر ہو جائیے مدر صاحب, آپ دیکھیں گے لوگ اپنی ٹیبلیں صاف کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کاغذ سمیٹ رہے ہوتے ہیں, کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی لاگ آف کر رہا ہوتا ہے کمپیوٹروں پہ, اور 4:30 بجے وہ ایک دوسرے کے کیوب میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یار اور سناؤ شام کا کیا پلان ہے. کیونکہ ان کا بہترین وقت تو 5 بجے کے بعد شروع ہونا, تو اس کا مطلب یہ تو عذاب میں ہے نا. عذاب میں, ہاں.
تو وہ اور 4:45 بجے سب ریسٹ روم کی طرف جا واش روم کی طرف جا رہے ہیں کہ یہ بھی سرکاری کھاتے میں ہو جائے سارا کام, سب چیزیں. اور 5:02 بھی نیچے جھانک کے دیکھیں تو ساری گاڑیاں جا چکی ہیں, باس اکیلا بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں چونکہ وہ ریلیشن نہیں ہے, لیکن جب آپ ریلیشن کریٹ کر لیں گے تو وہی شخص 4 بجے آئے گا, مظہر صاحب ابھی 4 بجے 1 گھنٹہ پڑھا, اگر کوئی اور کام ہو تو بتا دیجئے, آپ کو وہ پرمیشن دے رہا ہے لیڈ کرنے کی. صحیح. پھر تیسرا لیول کہلاتا ہے پروڈکشن لیول. اب میں نے کہا مظہر صاحب ادھر آئیے, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ میرا باس بھی ہے, بڑا اچھا دوست بھی ہے, ہمیشہ اچھی طرح ملتے ہیں, میں کہوں گا آئیے بیٹھیے دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. اب میں آپ کو وہ کام کر کے دکھا رہا ہوں, پروڈکشن. تو جب میں پروڈکشن کر کے دکھاؤں گا تو میں آپ کا ویسے ہی ماڈل بن جاؤں گا, یار کتنا اچھا باس ہے, دوستانہ بھی ہے, باس بھی ہے, اور مجھے کام بھی سکھا رہا ہے. تو آپ کا جو ریسپیکٹ لیول ہے بڑھ جائے گا. اور چوتھا لیول میں کہہ رہا ہوں پیپل ڈیولپمنٹ. جب ہم ایک مظہر سے کئی مظہر کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت کمپنی کے اوپر والے اور نیچے والے دونوں خوش. اوپر والے دیکھتے ہیں کہ یار کمال ہو گیا, ہم نے تو ایک کو رکھا تھا مینیجر, اس نے اس میں ساری کوالٹی سب کو بانٹنا شروع کر دی, تو کام بڑھ گیا, پروڈکشن بڑھ گئی, ڈیفینیٹلی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایڈیشن کا کام ختم ہو جاتا ہے, کمپنی میں ایڈ نہیں ہو رہی ویلیو, اب ملٹی پلائی ہونا شروع ہونا گیا. ٹھیک ہے, کئی گنا ہونے لگی. تو وہ باس بھی خوش. اچھا امپلائی کہتے ہیں کہ یار یہ کمال آدمی, جب سے یہ آیا کمپنی میں جان آ گئی, کیونکہ جب آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے تو اس کے بینیفیشری سارے ہوتے ہیں. کسی کو بونس مل رہا ہے, کسی کو پے ریز مل رہا ہے, کسی کو. آخری لیول جو 5واں ہے جسے ہم کہتے ہیں پینیکل یعنی چوٹی, وہ 1 یا 2% لوگ ہیں دنیا میں جنہیں مل پاتا ہے. یعنی یو ہیو ڈن سو لانگ فار سو مینی اینڈ سو مچ, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, دے ول ڈو فار یو. یعنی آپ اتنا لمبے عرصے تک اتنے لوگوں کو فیض پہنچا چکے ہیں کہ آپ کو اب کچھ نہیں کرنا, وہ خود کریں گے آپ کے لیے. مثلاً ابھی مدر ٹریسا کو دیکھ لیں, عبدالستار ایدھی کو دیکھ لیں, مارٹن لوتھر کنگ کو دیکھ لیں. اب وہ زندہ بھی نہیں ہے لیکن ان کی لیگیسی چل رہی ہے, کام تو چل رہا ہے ان کے نام سے. تو یہ لیول ہے. ہاں, لیکن 5th لیول اور 1st لیول یہ ایک خاص چیز ہے, بڑا غور سے سنیے گا کہ پہلا لیول اور 5واں لیول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ پوزیشن کس نے دی, کسی نے دی نا, تبھی تو آپ کو ہائر کیا. اور 5ویں جو پوزیشن ہے وہ رسپیکٹ لیول جسے کہتے ہیں, پینیکل. وہ رسپیکٹ کہاں سے آئے گی, لوگ دیں گے, آپ نہیں لے سکتے جب تک آپ نے 2, 3 اور 4 پہ کام نہیں کیا ہوا. تو آپ ساری عمر 2, 3 اور 4 لیڈرشپ لیول پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی مزیدار گفتگو ہوگی, اس میں بہت سارے سوال مجھے بھی آ رہے ہیں, تو میں بھی چاہوں گا آپ سے یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, تو اس پہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. سو ویل گائز, ننढो ब्रेक वठंदा, ॾाढी मज़ेदार क़िस्म जी कचहरी थियण वारी आहे. डॉक्टर साहब ॾाढी मज़ेदार कचहरी कंदा ऐं इहे ॾाढियूं स्किल्स कम जूं अथव, तव्हांजे प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूरु कमु ईंदियूं. नंढो ब्रेक वठंदा, काॾे न वञिजो, रहिजो असां गॾु. ویلکم بیک ٹو شو. ڈاکٹر صاحب سے کچہری جاری ہے ساری. ڈاکٹر صاحب کو کچھ کچہری کندا سے حال کندا. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے 94 میں یہاں سے آپ چلے گئے وہاں پہ پینسلوینیا, تو آپ کو کس نے چوز کیا کہ آپ کو کس نے, جیسے آپ نے بتایا کہ 5 ڈیفینیشن بتائے, مینیجر اور 5th اور 1st, اب مطلب آپ کو کس نے آپ کو کہا کہ آپ اچھے انسپریشنل اسپیکر بن سکتے ہیں, یو کین ڈو اے لاٹ, اور آپ کو فرسٹ جو آپ اس فیلڈ میں آئے؟ بڑا خوبصورت اگین سوال ہے آپ کا, کیونکہ اس کے پیچھے میرا بیک گراؤنڈ ہے. شور. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 95% لوگ ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ جس ملک میں میں اور آپ بیٹھے ہیں ابھی, وہاں وہ زندگی بھر کسی اور کے خواب جیتے ہیں, اپنے خواب نہیں جیتے. رائٹ. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے ڈاکٹر بنے گا, باپ کہتے ہیں انجینئر بنے گا, پڑوسی کہتے ہیں اداکار بنے گا, دوست کہتے ہیں یار کامرس میں آ جائے, چل سب یہاں جا رہے ہیں. وہ یہ بیچارے کو خود نہیں سوچ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب وہ کرتا ہے, مرتے
اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کے بیچارہ ڈگری لے لیتا ہے. اب وہ ڈگری لے کے جاتا ہے نوکری لینے, تو وہاں ایک باس بیٹھا ہوا ہے جو انٹرویو کرنے, وہ اس سے ایسے سوالات کرتا ہے جیسے وہ البرٹ آئنسٹائن ہو. ابھی بیچارہ امتحان پاس کر کے آیا. اچھا وہ اگر وہ بھی پاس کر لیتا ہے, چلے مان لیا, دوسرے دن نوکری پہ جاتا ہے تو باس کہتا ہے یہ کر لو, یعنی اس کو سوچنے نہیں دے رہا جس سے سارے سوال کیے تھے, خود بتا رہا ہے کیا کرنا ہے. اور پھر وہ گھر جاتا ہے پہلی تنخواہ لے کے, ماں کو بولتا ہے دیکھو میں نوکری مل گئی مجھے اور پیسے مل گئے. ماں سوچتی ہے کہ چلو اب بچہ کماؤ پود بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, اس کی شادی کر دو. تو پھر ایک چیز آ جاتی ہے جسے کہتے ہیں بیوی. وہ کہتی ہے آپ تو چپ ہی رہیں, جو میں کہتی ہوں وہ کر لو. اور پھر آخر میں ہماری عمر میں جب آتے نا تو بچے کہتے ہیں ابو آپ تو رہنے ہی دیں. تو اب سوچ کہاں رہا وہ خود تو سوچ ہی نہیں رہا, لوگ سوچ رہے ہیں اس کے متعلق. تو بات یہ کہ میں بھی انہی کا ایک شکار تھا. میرا زندگی میں شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننا, بائی دا وے. لوگوں کا تو ہو سکتا ہے, میرا نہیں تھا. میں اب جو ہے اپنے خوابوں کو جی رہا ہوں اس عمر میں, اور میں یہی کرنا چاہتا تھا. میں ایک ڈبیٹر تھا, اسکول لائف کالج لائف میں آل پاکستان لیول کی کئی ڈبیٹس میں جیتا, تو بولنے کا تو تھوڑا سا شوق تھا ہی. پھر اسی وجہ سے ایک تو وہ شوق تھا, پھر پڑھنا مجھے بہت پسند تھا. تو میں وہ کتابیں جو لوگ اب بتاتے ہیں, میں نے 1968 اور 69 9th اور میٹرک کلاس میں گلستان بلدیہ لائبریری میر پرخاس میں, ان کی مٹی شاید صاف اسی وقت ہوئی ہوگی جب میں نے اتروائی, تو وہ ڈیل کارنیگی کو اور ان کو ہم پڑھنا شروع ہو گئے تھے. تو وہ ایک تھوڑا سا تھا. تو چونکہ مسئلہ یہاں یہ تھا کہ میں MBBS کر چکا تھا, اور یہاں ڈاکٹری کر کے کوئی اور کام کرو تو لوگ پاگل سمجھتے ہیں. تو میں کر نہیں سکتا تھا. جب میں وہاں گیا تو میں نے سوچا مجھے تو اپنے خواب جینا چاہیے جو میں چاہتا ہوں. تو پھر میں نے MBA کیا امریکہ سے, گلوبل مینجمنٹ میں. اور پھر میں ایز اے اسپیکر, چونکہ مجھے شوق تھا تو بولنے کا, تو میں ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے سارے اسپیکرز کی, میں نے اسے جوائن کر لیا. میں ایریا گورنر ہوا, میں ڈویژن گورنر ہوا, میں ڈسٹرکٹ گورنر ہوا, انٹرنیشنل ڈائریکٹر تک پہنچا. تو وہ سارے سفر طے کرتا کرتا وہاں پہنچا. پھر میں نے سوچا کہ یار اب بولنا تو آتا ہے, پیشہ کیسے بناؤں. تو اب ٹوسٹ ماسٹر میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بولنا کیسے ہے. اچھا. لیکن یہ نہیں بتاتے بولنا کیا ہے. بولنا کیسے, بولنا کیا, آپ کو بولنا کیا تھا, اس کے لیے مجھے کانٹینٹ چاہیے تھا. کنٹینٹ چاہیے, بالکل. تو جان میکسویل سے بڑا کوئی رائٹر نہیں تھا, تو میں نے اسے پڑھنا شروع کیا اور میں اس کا گرویدہ ہونا شروع ہو گیا. میں بڑا امپریس ہوا, انسپائر ہوا. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کو جوائن کر لوں. اتفاق سے چونکہ میری بولنے کی صلاحیت اور پھر پڑھنے کی عادت نے وہاں دیکھتے ہی دیکھتے مجھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک پہنچا دیا. تو یہ ہے, اس طرح سے میں آ گیا تھا. تو بس. اور تو کیسا لگ رہا ہے آپ نے, مجھے نا ایک بات آپ سے پوچھوں نا, وہ کہتے ہیں نا ایک مشہور گانا ہے, تجھ سے ناراض نہیں زندگی تجھ سے حیراں ہوں میں تیرے معصوم سوالوں سے. بالکل. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ ابھی جی رہے ہیں اپنے خواب. تو کیسا لگ رہا ہے ابھی جی رہے ہیں یہ؟ اگر ڈاکٹر فضل میں ڈاکٹر بھی ہٹا دیتے ہیں, اگر فضل محمود تب یہ کرتا تو کہاں ہوتا ابھی؟ بالکل. لیکن دیکھیں پھر وہی بات ہے, منزل کا, زندگی یا کامیابی جسے کہتے ہیں کسی منزل کا نام نہیں, یہ سفر مسلسل, یہ سفر مسلسل ہے. اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن, اٹس اے جرنی. تو ہو سکتا ہے اسی طرح میرا جرنی لکھا تھا, لیکن واقعی اگر مجھے اس وقت یہ گرومنگ مل جاتی تو شاید کہیں اور ہوتا. ہاں الحمدللہ. لیکن آج بھی مجھے قطعی ریگریٹ نہیں ہے کہ دنیا کے جو بھی نامور لوگ آپ کہیں ایز اے پبلک اسپیکر یا معروف نام ہے, میں نے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کیا ہے. یہ مجھے اعزاز حاصل ہے ماشاءاللہ. لیکن ہاں ضرور اگر میں بہت پہلے کر لیتا تو شاید اور آگے ہوتا. صرف ایک وقت کا مسئلہ. ایک چیز صرف مجھے بتائیں, میں آپ سے ذرا بالکل پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے کہا نا کہ میں خواب اپنی مرضی سے جیتا ہوں, تو جو آپ اپنی مرضی سے نہیں جیتے تھے, جو آپ ابھی مرضی سے جیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ایج کا ڈفرنس بتائیں کہ فیلنگس تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بڑی یا چھوٹی ہوتی ہیں. مجھے ایج سے اس کا ایج از جسٹ اے نمبر. فرق کیا ہے آپ کو, کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اپنی جب اپنے خواب جیتے ہیں نا آپ, if you love what you do and if you do what you love, you don't feel like you work. Exactly. پھر آپ کو لگتا نہیں ہے میں کام کر رہا. وہاں میں کام کر رہا تھا.
صبح اٹھنا ہوتا تھا 7 بجے اور پھر ہاسپٹل جانا, تیار ہو کے راؤنڈ دینا, پھر مریضوں کو دیکھنا, پھر آؤٹ پیشنٹ دیکھنا, exactly. اور پھر وہاں دکھی اور بیچارے بیمار لوگوں کی کہانیاں سننا, درد بھری, کوئی درد سے کرا رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. صحت مند لوگوں سے واسطہ ہی نہیں ہوتا تھا یار. رات 12 بج جاتے تھے صبح سے بیماروں کو دیکھتے دیکھتے, اور رات میں جا کے اپنے گھر میں سو جاتے تھے. تو کبھی کبھی میں سوچتا تھا کیا یہی ہمارا نصیب ہے کہ یار تو یہ کوسچنس آتے تھے تب آپ کو جب یہاں پہ کرتے تھے, یہ آتے تھے آپ کو یہ بہت زیادہ بہت زیادہ. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا پرسنٹ لوگوں کو یہ چیز آتی ہے؟ لوگ بولتے نہیں ہیں, لوگ ابھی ڈائجسٹ کر چکے ہیں کہ یہ سسٹم ہے, یہ زندگی, یہ اس طرح ہی چلنا ہے کیا؟ آپ یقین کریں گے میں جب سے آنا مطلب دوبارہ شروع ہوا ہوں یہاں پاکستان دورے, میرے کوئی 18 یا 20% تو میں آرام سے کہہ سکتا ہوں, 25% ہوں گے میرے کلاس فیلو کہہ رہے ہیں یار تم اچھے رہے, یار ہم نہیں کر پائے, یہ ہم نہیں کر پائے, تم چھوڑ کے نکل گئے. تو تھوڑی سی کرے چاہیے, یہاں کا ماحول ایسا ہے, انوائرمنٹ ایسا ہے. اور اب جو ہے نا میں زیادہ بہتر فیل کرتا ہوں کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں. دیکھیں نا, ہم ایک چیز یاد رکھیے, زندگی میں آپ اگر اپنی کلاس میں نمبر 1 ہیں تو آپ غلط کلاس میں, آپ فوراً اپنی کلاس روم چینج کیجئے, کیونکہ سیکھنے کا مرحلہ وہاں ختم ہو. اب جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں نا ہم, تو آپ معزز ہو گئے, بس آپ سمجھتے ہیں میں تو یہاں کا سب سے انداتا ہوں. تو سیکھنا کیا ہے اب اس میں, وہی کا وہی ریپیٹ. اب اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے زندگی میں بہت سی بار آپ کے پاس لوگ آتے ہوں گے انٹرویو دینے, تو آپ کو کیا کہتے ہیں, سر مجھے 10 سال کا تجربہ ہے, مجھے 14 سال کا ہے, مجھے 12 سال کا ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ تو میں وہاں روک دیتا ہوں ان کو. جب میں ان کی بورڈ آف ڈائریکٹرس میں کہیں بیٹھا ہوتا ہوں, ان کی میٹنگز میں ایز اے کنسلٹنٹ, میں کہتا ہوں ہولڈ آن ٹائم آؤٹ, ٹیل می دا ٹروتھ, کہ آپ کو واقعی 14 سال کا تجربہ ہے یا آپ کو 1 سال کا تجربہ ہے 14 بار کیا ہے. دیکھیں جیسے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پروفیسر جو فرسٹ ایئر, انٹر اور BSc جو بھی پڑھاتے ہیں, وہی لیکچر 8 سال پہلے بھی اسی کلاس کو دیا تھا, آج بھی دے رہے ہیں. مطلب ریپیٹ ہو رہا ہے نا, تجربہ تو نہیں کہہ سکتے اسے. گرومنگ کوئی نہیں ہوئی, گروتھ کوئی نہیں ہوئی. تو اصل چیز ہے پرسنل گروتھ اور سیلف ڈیولپمنٹ. تو ہم دوبارہ ایک چیز پہ میں دوبارہ آپ کو ادھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم دوبارہ پوائنٹ پہ آ جائیں. میں ذرا انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو وہ ہم سے کوئی 100 سال آگے ہیں. جی جی, ایسے لمس ہم کہہ سکتے ہیں 100 ایئرس آگے ہیں, کیونکہ ان کے پاس رہنے کہنے کا, ان کے پاس چیزیں, کلائمیٹ, ایسی چیز جو بھی ہیں کمپلیٹ ہیں. ہمیں پہنچنے کے لیے 100 سال چاہیے, کیونکہ پھر وہ 100 سال آگے جائیں گے تو میں 200 سال, ایکچولی وہ 200 سال ہم سے آگے ہیں. تو جو وہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سویلائز سوسائٹی ہے وہاں پہ, ان کے مسئلے کیسے ہیں, کس طرح کے ہیں جو آپ جا کے ان کے سالو کرتے ہیں؟ ہمارے مسئلے, ان کے مسئلے کون سے ہیں جو سیلف گرومنگ کی بات کرتے ہیں؟ بڑا فرق ہے. What is the exactly difference? ہمارے مسائل بڑے بیسکس ہیں اور جو کہ آسان ہیں ریزالو کرنا اگر ہم چاہیں تو. اچھا رائٹ. وہاں جو مسئلے ہیں نا, اب جیسے میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں, ابھی میں آیا ہوں, بے شمار دوستوں سے مل رہا ہوں, بہت سی کانفرنس کمپنیوں میں مجھے بلایا, میرے CEOs میرے دوست ہیں, مالک ہیں. تو میں ان سے بھی سن رہا تھا کہ پرابلمس کیا ہیں, جسے ہم فیکٹ فائنڈنگ میٹنگ کہتے ہیں یا ڈسکوری میٹنگ کہتے ہیں. اس کی نسبت وہاں کے پرابلم بہت بڑے ہیں. جیسے اب میں ایک CEO کا کوچ ہوں, تو پتہ ہے وہ کون سا مسئلہ مجھ سے ڈسکس, میں جیسے ہی جاتا ہوں, آپ کوچنگ کو اگر سمجھتے ہیں تو کوچنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور ہم جا کے کہتے ہیں مظہر صاحب السلام علیکم, میں آج آپ کے ساتھ میرا سیشن ہے 1 گھنٹے کا, بتائیے کیا ڈسکس کریں گے. یعنی ایجنڈا میرا نہیں ہے, آپ کا ہوگا. ایجنڈا میرا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کہا کہ یار ڈاکٹر صاحب 8.5 ملین شارٹ ہو رہے ہیں میرے, وہ پورے کرنے. تو مسئلہ کیا ہے؟ $8.5 ملین کا. یہاں والے کا مسئلہ کیا ہے کہ چوری ہو رہی ہے, کہ یار وہ گھڑی چھین لی ہے, فون چھین لیا. یہ مسائل ہے, یہ مسئلہ ہمارے بیسک ہے ہمارے. ہاں, تو ہمارے اور ان کے مسائل میں اور سوچ کے انداز میں ذرا سا فرق ہے. اچھا, میں آپ سے تھوڑا سا متفق نہیں ہوں کہ وہ 100 سال آگے ہیں. ہاں, وہ 25 سال آگے ضرور ہیں, 100 نہیں ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. کیونکہ ہمارے ہاں توجہ نہیں دی جا رہی. جیسے وہ ایجوکیشن کی بات ہم پروگرام سے پہلے کر رہے تھے کہ ایجوکیشن کو لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ایجوکیشن کے لفظی معنی ہی نہیں پتہ ہیں لوگوں کو. وہ ایڈوکوس سے نکلا ہے جو کہ ایک لیٹن ورڈ ہے جس کی معنی ہیں کہ برنگنگ آؤٹ فرام ود ان, اندر سے باہر لانا. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آپ کو اس دنیا میں اتارا
پیدا کیا تو آپ کو نامکمل پیدا کیا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. مطلب سوال ہی نہیں ہوتا. اللہ کا کام کوئی نامکمل ہو نہیں سکتا. آدم جس دن آئے تھے اس دنیا میں تو کیا دنیا نامکمل تھی؟ دنیا تو مکمل تھی. اس کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا تھا کہ جاؤ اس دنیا کو تسخیر کرو, قرآن کی تفسیر کرو اور دنیا کو اسیر کرو. یعنی ہمیں ہماری ڈیوٹی لگائی تھی جا کے ڈسکور کرو, ایکسپلور کرو بس. اب ہم انہیں ایکسپلوریشن اندر سے باہر لائیں کہ بجائے ہم ان پہ سبجیکٹس کو لاد رہے ہیں کہ فزکس ہے, کیمسٹری ہے. ہاں نہیں, وہ منشی پریم چند کب پیدا ہوا تھا؟ اب بتاؤ یہ پڑھانے کی چیز ہے؟ ایک ڈاکٹر یا انجینئر اسٹوڈنٹ کو یا کسی کو یہ پڑھا رہے ہیں کہ مغل بادشاہ فلاں دن پیدا ہوا تھا, فلاں دن مر گیا. وہ بھاڑ میں جائے یار. ہم وہ سبجیکٹس پڑھائیں جو کہ اس کی لائف سے متعلق ہو, اور جن کو ہسٹری پڑھنی ہے وہ خود پڑھے گا. وائی شوڈ وی بادر؟ تو ہم ان سبجیکٹس پہ توجہ نہیں دیتے. یہ وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں. اف وی چینج اوور ایجوکیشنل سسٹم تھنگس ول چینج. آج کے دور میں کتابیں, کاپیاں اور یہ بیگ لاد کے بچے اسکول جاتے ہوئے میں صبح دیکھ رہا ہوں یہاں پہ, میرا دل جلتا ہے. میرا جی چاہتا ہے ان کو یار بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یہ لوگ, کاش کوئی آواز اٹھائے, میں ان کے ساتھ ہوں. آج کے دور میں کوئی کتابیں کاپیوں کی ضرورت نہیں ہے. ایجوکیشن کس کو کہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی فارم تو ہوگا نا. چلیں ایک جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے وہ لائبریری تھی, جب آپ نے کتاب سے مٹی اٹھائی تو آپ نے وہ پڑھی, پھر بھی آپ نے MBBS کیا کیونکہ ایک سوسائٹی کا پریشر تھا, فیملی کا ڈگری لینا ایک الگ چیز ہے. میں اس سے نہیں میں ایک اوورال ایک پیٹرن ہے نا ہماری سوسائٹی پہ. آپ مطلب ایک پیٹرن سیٹ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی کے, کلچر, نارمز, ٹریڈیشنز ہر سوسائٹی کے ہوتے ہیں. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ادھر تو US کے اپنے پیٹرن سیٹ ہوں گے. 18 سال کے بعد بچہ ادھر چلا جاتا ہے, ان کے اپنے ریلیجیس تھاٹس ہوں گے, بلیفس ہوں گے. تو اسی طرح کہ ایجوکیشن کا فارم کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ہمارے پاس کلاس ہے تو کلاس میں ہمیں سبجیکٹ چینج کرنا چاہیے. what do you want؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے, دیکھیں شعبے الگ الگ ہیں. جیسے ایک وکالت کرنا چاہتا ہے, ایک ڈاکٹری کرنا چاہتا ہے, کوئی میری طرح صرف بولنا چاہتا ہے. یہ الگ الگ شعبے ہیں. دنیا کا ہر کام ہر بندہ نہیں کر سکتا, وہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے. تو ڈاکٹر جو بننا چاہتا ہے اسی سے متعلق اس کو مضامین پڑھنے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, پڑھنے سے بھی زیادہ, جیسے آپ نے کتابوں کی بات کی, وہ میرا دور تھا جب میرے پاس یہ چھوٹی سی ڈیوائس نہیں تھی جو آپ کے سامنے پڑھی تھی. آج میری پھپھو چیٹ GPT اس پر ہے, جس کو ہزاروں کتابوں کا پہلے سے پتہ ہے. تو اب مجھے ضرورت ہے وقت ضائع کرنے کی اس پہ لائبریری میں بیٹھ کے میں کویسچن ڈالوں اور مجھے جواب مل رہا ہے. تو کیوں نہ میں اپنی رفتار کو تیز کروں. جائز اس کے کہ جو میں نے ضائع کیے وقت اس وقت اب اس کے نہیں ہوں گے آج کے نوجوان کے. آج کا بچہ بہت ذہین ہے, بہت چالاک ہے, اور یقین کریں بہت تیز رفتار ہے. ہم اس کی رفتار کو کھینچ کے آہستہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی برائیاں آ رہی ہیں. جیسے یہ ہوتا ہے نا جی یہ ٹیلی فون بچوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ ہر 13 سال کے بچے کے پاس فون ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی تربیت صحیح نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس پر مجھے اکبر آل آبادی کا ایک خوبصورت شعر یاد آتا ہے کہ خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی پہ, مگر کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. گھر میں پرویز کی شیریں تو ہوئی جلوہ نما, ہاتھ میں لائی تھی مگر تیشائے فرہاد بھی ساتھ. تو بھائی ان کو ہو سکتا ہے وہ ابھی غلط کر رہے ہوں, لیکن جب غلط کریں گے تو صحیح کی طرف آئیں گے نا. آپ انہیں کرنے ہی نہ دیں تو پھر نہیں. یہ تو ہماری سوسائٹی کے پرابلمز ہیں نا. ہمارے پاس جو بھی چیز آتی ہے تو وہ مس یوز ہی ہوتی ہے, چاہے جو بھی ہو. بالکل, بھلے آپ نہیں رہے نا, آپ تو 30 سال سے وہاں پہ ہیں, تو یہاں پہ تو ٹھیک ہے, ہمارے پرابلم وہاں پہ بھی ہیں, ایشوز وہاں پہ بھی ہیں. ٹھیک. تو اب جیسے اگر ان سارے اب آئیں, آپ مسئلے دیکھیں, آپ لوگوں کے مسئلے بھی دیکھیں, آپ نے دوستوں میں ملے, آپ سیشنز بھی کیے, تو انڈرسٹینڈ بھی کیا آپ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بیسک نیسیسٹیز جو ہیں, نیسیسری پرابلمز ہیں, موبائل چھن گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کاروبار, یہ ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اگر آپ سسٹم ایک اچھا ہونا چاہیے منفرد, اور دوسرا لوگوں کو بیسک ہیومن رائٹس اور بیسک فیسلٹیز آف لائف دونوں سے آراستہ کر دیں. بالکل. اب بجلی, پانی, گیس, وائی فائی ہر انسان کا بنیادی حق ہے, اسے ملنا چاہیے ایک طرف. دوسری طرف بیسک ان کے ہیومن رائٹس بھی ہوں کہ بھائی آپ کو انصاف بھی ملے گا, قانون کی بھی بالادستی ہوگی, آپ پولیس والے کو دیکھ کے ڈریں گے نہیں, بلکہ اور ہمت بڑھ جائے گی کہ اب میں محفوظ ہوں. یہ سسٹم بیسک ہمارے پاس جو بیسک رائٹس ہیں وہ پرابلم ہے. اگر وہ حل ہو جائے تو ہم لوگ پھر میٹرکس
پہ سوچیں گے, ہم فلکیات پہ سوچیں گے کہ آسمان سے آگے کیا ہے. ہمارے پاس بیسک پرابلمز ہیں نا, اس میں یہ حل ہی نہیں ہوں گے. اگر گورے کے بھی یہ حل نہیں ہو, میں چاہتا ہوں اسٹیو جاب یہاں پیدا ہو نا, وہ نا بھیجیں نا اس کو, بھیجیں. نہیں دیکھیں پیدا ہو چکے ہیں تو چلے, ان کے پاس بیسک پرابلمس تھی, وہ سروائیول کی جنگ میں برین ڈرین ہوا نا. ختم. آج دیکھیں گوگل کا سی ای او جو ہے انڈیا کا ایک عام سا آدمی, بالکل. آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنلی 66 ملکوں میں بات کر چکا ہوں, لوگوں کو ٹریننگز دیتا ہوں. تو ہم بھی تو یہیں پیدا ہوئے ہیں نا, وہی آسمان سے تھوڑی ہوتے ہیں. تو مطلب ہمیں اگر بیسک یہیں مل جائے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ابھی کسی سے گھبرانے کی. اور یہاں بے شمار ٹیلنٹ ہے, بے شمار ٹیلنٹ ہے. بالکل یہاں پہ بے شمار ٹیلنٹ, حیرت میں رہ جائیں گے. there is no doubt. میں کہتا ہوں کہ کمال کے بچے ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ ہیں ہمارے پاس, بڑے. کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس یہ مشکلاتیں ہی انسان کو بڑی بناتی ہیں نا, بڑا سوچ, بڑا ویژن, کچھ کرنا, کچھ کیا. ہمارے پاس لیڈرشپ کی ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں ہمارے پاس. جیسے ہمارے پاس لیڈرس آلویز ٹاک اباؤٹ دا رائٹس, یوزلی یہی ہمارے پاس ہے. وہاں پہ مسئلے آپ دوسرے بتا رہے ہیں کہ اسکلز, کوچنگس وہاں پہ ڈفرینس ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. مجھے ذرا اس کا کانسیپٹ ذرا ضرور کلیئر کیجیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سو ڈونٹ گو اوے, وی ول بی رائٹ بیک. بہت سی چیزیں ابھی باقی ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب سے کچہری جاری ہے ساریہ. ڈاکٹر صاحب جیسے ہم آپ یہاں سوسائٹی کی تو بات کر لی, آپ سے فائدہ لینا چاہیے, تو بالکل لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئے گی. جیسے آپ ابھی بول رہے ہیں نا کہ یار یہاں پہ مجھے دل دکھتا ہے بچوں کے اتنے بڑے بڑے کتاب دیکھ کے اور لوگوں کو اس طرح. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہیومن بیہیویئر, نیچر, پرابلمس آپ نے بتایا کہ ایک ایگزامپل دیا, وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ 850 ملین کس طرح کور کروں, یہ سیشن, یہ آپ کوچنگ ہوتی. تو ایسے سیلف گرومنگ کی کوچنگ ہوتی ہے ادھر, کون سی انسپریشنل جو آپ اسپیکر ہیں, تو وٹ ایگزیکٹلی آپ وہاں پہ کیا سیشن؟ سیلف گروتھ از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کسی بھی سوسائٹی کو اوپر لے جانے میں. یو ہیو ٹو گو اپ اینڈ گرو اپ, یو کی ناٹ گرو اپ وداؤٹ گوئنگ اپ. تو آپ کو خود کو پہلے اوپر لانا ہوگا, اور پھر جو گروتھ ہے وہ ہمیشہ انٹینشنل ہوتی ہے, ایکسیڈنٹل نہیں ہوتی, حادثاتی نہیں ہوتی ہے کہ جی بس میں گرو ہو جاؤں گا, یہاں بیٹھا ہوں میں 30 برس اگر کے ٹی این پہ رہوں گا تو میں گرو ہوں گا. نہیں, آپ کو کرنی پڑے گی انٹینشنلی, ارادتاً. تو ہم نے وہ ذرائع پیدا کرنے ہیں جو بچوں کو کیوریکولم کے ساتھ ساتھ سافٹ اسکلز سکھائیں. سافٹ اسکل, دیکھیں سافٹ اسکلز کا دور ہے. گزشتہ صدی جو 20ویں صدی تھی وہ تھی انڈسٹریل ایج کی. تمام صنعتیں اور چیزیں ایجاد ہو رہی تھی, ٹیلی فون ایجاد ہو رہا تھا, کاریں ایجاد ہو رہی تھیں, ہوائی جہاز ایجاد ہو رہے تھے, ٹھیک ہے, اور فیکٹریاں لگ رہی تھیں. رائٹ. 21ویں صدی جو ہے نا, اب وہ انفارمیشن ایج کی ہے. انفارمیشن. تو آج کی نئی کرنسی اس دور کی وہ ہے آئیڈیاز. تو آئیڈیاز کب آئیں گے؟ جب ان کی سیلف گروتھ ہوگی. ہم ان کو گرو ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم نے ان کو وہی فرسودہ نظام میں ڈالا ہوا ہے, اور گھروں میں بھی وہی فرسودہ طریقہ کار ہم نے اپنائے ہوئے ہیں. اماں نے کہا ہے تو کر لو, سوال نہیں کیا کرو بڑوں سے. پہلی بات تو سب سے بڑی عیب جو ہے ہمارے معاشرے کی وہ یہ ہے کہ ہم سوال کرنے نہیں دیتے اولاد, جبکہ سوال کرنے سے ہی تو دنیا آگے بڑھتی ہے. سوال کرنا, دنیا کی ہر وہ چیز جو آج تک ایجاد ہوئی ہے, دریافت ہوئی ہے, کسی نہ کسی کے ذہن کا اٹھا ہوا ایک سوال ہی تو ہے. ایگزیکٹلی, سوال ہی. اور ہمیں یہاں کہتے ہیں بڑوں کے آگے بولتے نہیں ہیں, سوال نہیں کرتے. بھائی اگر وہ بڑوں سے نہیں پوچھے گا تو پھر کس سے پوچھے گا؟ پھر وہ اپنے ہم جولیوں میں, ہم اثروں میں یا ہم عمروں میں جائے گا تو ہمارا ہی ہوگا پھر. بالکل. تو یہ ہمارا پرابلم, یہ پرابلم ہے. وہاں کے پرابلمس کچھ بتائیں اسپیسیفک, وہاں کے پرابلمس آپ نے کون سے پرابلمس ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ بہت بڑے پرابلمس ہیں. کیسے جیسے بڑے پرابلم, ہم سے زیادہ بڑے پرابلمس ہیں؟ ہاں بہت زیادہ, یہاں سے بڑے. مثلاً فیملی ٹریڈیشنز ختم ہو چکے ہیں, بالکل فیملی بائنڈنگز ہی نہیں ہے فیملی بائنڈنگ. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب رشتوں کی پہچان نہ رہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنا ہم اوور فوکس ہیں اتنا ہی وہ انڈر فوکس ہے. انڈر فوکس ہے, دونوں طرف یہ مسئلہ ہے. دونوں کا مسئلہ. ہم اوور فوکس ہیں کہ ہمارا جس سے میں ابھی ملا ہوں
اور سنا یار آپ کیا کر یار بس سارا دن محنت کرتا ہوں. بھائی کیوں کرتے ہو یار؟ بچوں کے لیے. کیوں بھائی بچوں کے لیے کیوں یار؟ اگر ان کے لیے نہیں جمع کروں گا تو کیا ہوگا؟ میں جیسے یہاں لوگ میں کہتا ہوں بھائی کیوں جمع کرتے ہو؟ کیا اس کا خالق تمہارے بچے کا یا تمہارا اس کا مالک تم سے الگ ہے؟ اس نے پیدا کیا ہے, رازق بھی وہی ہے. نمبر ایک, پیسہ کیوں جمع کر رہے ہو اس کے لیے؟ اس کی تربیت کر دو, پیسہ نہ جمع کرو. کیونکہ اگر وہ نالائق ہے تو جتنا جمع کرو گے وہ اڑا دے گا, اور اگر وہ لائق ہے تو اس کو تمہارے پیسے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ تو آج خرچ کرو نا, بجائے اس کے کہ ابھی پیٹ کٹوا رہے اس سے کہ کل کے لیے تیرے لیے جمع کر رہا ہوں. اس بیچارے کو پیٹ بھر کے کھانا جب کھانا تھا اس وقت تو کھلایا نہیں. تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی یہی ہوتے ہیں کوسچنس آپ کے؟ بالکل, بہت زیادہ ہوتے ہیں پرابلمس جو ان کے سوشل ایشوز ہیں, لیکن ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے فیملی ایشوز. دیکھیں نا, ماں الگ ہے, باپ الگ ہے, دونوں کما رہے ہیں, بچے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اب تقریباً یہی ماحول یہاں بھی دیکھ رہا ہوں. تو یہ برائیاں ہیں. ہم نے اچھائیوں کو نہیں اپنایا جو وہاں ہو رہی تھی, ساری ان کو ایک طرف کیا ہوا ہے. ان کی کمزوریاں اور برائیوں میں ہم آگے آگے. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہم امریکنائز ہو رہے ہیں کہ جی عورت بھی کام کر رہی ہے, مرد. نہیں, اس طرح یہ امریکنائزیشن تھوڑی ہے. واٹ از ایکچولی آپ رہتے ہیں, واٹ از ایکچولی کیا ہے مطلب انڈرسٹینڈ آپ یو لیو اوور دیئر, وی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایکچولی جو آپ کہہ رہے ہیں کیا ہے وہاں پہ ہمارے یہاں جو آئیڈیلائز کیا ہے سوسائٹی. امریکنائز ہونا یہ نہیں ہے. جی بولے. امریکنائز ہونا یہ نہیں ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے سلسلہ کہ جی بس بیوی بھی کام پہ چلی گئی, میاں بھی, اور بچی کی پرواہی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ ایک تو سب سے بڑا وہاں کا سسٹم ہے, ایجوکیشن, قانون ہے, سسٹم, ایجوکیشن سسٹم ہے. دیکھیں وہاں پہ کوئی کتاب کاپی لے کر بچہ نہیں جاتا ہے, نہیں, بس وہ پرووائڈ کرتے ہیں, دروازے تک آتی ہے, لے کے جاتی ہے, چھوڑ کے جاتی ہے, فری, اور کھانا پرووائڈ کرتے ہیں, کھانا بھی وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور کوئی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے وہاں. اگر وہ بچہ ایک سبجیکٹ میں ویک ہے تو اس سبجیکٹ کی ٹیچر 1 گھنٹہ ایکسٹرا دے گی وہیں اسکول میں, اور وہ دوسری بس سے آ جائے گا, لیکن اس کو وہیں. لیکن جب وہ گھر پہنچے گا تو وہ ساری صعوبتوں سے آزاد ہوگا, اس کے پاس کھیلنے کا ٹائم ہوگا, جو بھی کرنا ہے اس نے کرے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا ذہن پھر ہمارے یہاں تو بوجھ پتہ ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں, اپنے بھائی کے گھر ٹھہرا ہوں, تو بچے بیچارے اسکول سے آتے ہیں 2-2:30 بجے, 3 بجے جی مولوی صاحب آئے. ہاں بالکل. پھر جی 4 بجے ٹیوشن کا ٹائم ہے, وہ بیچارہ گھر آتے ہو شام کے 7 بجے, اب ہوم ورک کر رہا ہے وہ بیٹھا ہوا, رات کے 11 بجے وہ سو رہا ہے, اور صبح کے 5-6 بجے پھر اٹھا دیا, وہ گاڑی والا آئے گا. یار کیا انسان ہے یا جانور ہے وہ؟ ہمارے دور میں ہم بھی تھے, ہم تو کھیلتے تھے روزانہ 2-2.5 گھنٹے گراؤنڈ میں جاتے تھے, ہاکی کھیلتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, بیڈمنٹن کھیلتے تھے, کچھ نہ کچھ کرتے تھے فزیکل. تو یہ ساری پرابلم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہے, یہ یہاں پہ زیادہ. ہاں وہاں نہیں ہے, ان چیزوں سے آزاد کیا, ان چیزوں میں آزاد ہے, تو اس سے کافی ریلیف ہے. جہاں پہ وہاں پہ فیملی اسٹرکچر جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہے. اس میں کیا ہے کہ وہاں پر ٹیچرز یا تو دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہیں, یا بیبی سٹرز یا وہ کروا رہے ہوتے ہیں, یا ڈے کیئر والے. یہ غلط ہے. اچھا, یہ تو میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, یہ ہمارے سسٹم کے پرابلمس ہیں. کوچنگ اور انسپریشنل سم تھنگ ایسی ہے جو آؤٹ آف دا باکس پر جا کے, آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کو کوئی چیز فیڈ کرتی ہے, انڈلج کرتے ہیں, جا کے وہ موٹیویٹ بھی ہوتا ہے یا مینیپولیٹ ہوتا ہے, واٹ ایور جو بھی کہیں. تو سسٹم کے علاوہ ان کے پرابلمس کیا ہیں جو آپ اکثر کر کے, جو یہ تو ہو گیا آپ نے سوسائٹی کی, آپ نے ڈسکرپشن بڑی, واٹ از دا سوسائٹی, امریکن سوسائٹی اور پاکستان سوسائٹی, دیر از اے بگ ڈفرنس ان دا سوسائٹی. ایک گرومنگ, ایک اچیومنٹ, ٹارگیٹس, گولز, سب کے لیے کیا سکھاتے ہیں, ایسا کیا بتاتے ہیں لوگوں کو آپ کہ وہ جان میکسویل. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, کوچنگ. اچھا, 99% لوگ یہاں پہ, میرا چیلنج ہے بڑے پڑھے لکھے صاحب علم لوگوں کو, اور بلکہ زیادہ تر ان لوگوں کو جو خود کو اپنے آپ کو کوچ کہتے ہیں, ان کو بھی کوچ کی ڈیفینیشن نہیں آتی. کوچنگ یہ نہیں ہے جیسا آپ نے ابھی ڈسکرائب کیا. ہاں نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں کچھ پیشوں کے نام لیتا ہوں, ذرا دیکھیے گا بڑا غور سے. ٹیچر, ٹرینر, کنسلٹنٹ, کاؤنسلر, مینٹور اور کوچ.
सब एक जैसे लग रहे हैं आपको? ऑफ कोर्स एक जैसे लग रहे हैं. ये सारे अलग अलग पेशे हैं, अलग नंबर अलग एक, पेशे हैं, बिल्कुल. ठीक है. इन बाकी तमाम पेशों में सिवाय कोचिंग के पेशे के बाकी तमाम पेशों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी को कुछ बता रहा है. जैसे काउंसलर है, हाँ. जैसे मेंटोर है, बताता है. वो कोच ट्रेनर है. कोच एक वाहिद ऐसा पेशा है जो कुछ नहीं बताता, और अगर वो बता दे तो वो कोच नहीं है. हाँ. ये याद है. सिखाता है वो. नहीं, वो सिखाता नहीं है ना, वो तो ट्रेनर का काम है. तो क्या करता है कोच? यही, कोच सिर्फ सवाल करता है. कोच सिर्फ सवाल करता है, कभी जवाब नहीं देता, और अगर वो जवाब दे दे तो वो कोचिंग नहीं कर रहा. अच्छा. तो ये बड़ा अजीब सी बात लग रही है, लेकिन यही असल कोचिंग है. कोचिंग यही. लेकिन हुआ क्या, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की वजह से लोग इसको गलत उलाम कोच लेते को डिफरेंट समझ. हुआ ये था कि आज से 25-30 साल पहले अगर आप याद करें, आप तो यंग हैं, लेकिन मैं जो हमारे जो और के हैं, उस ज़माने में कोच नहीं हुआ करते थे खेलों की टीम के, बल्कि मैनेजर हुआ करते. अब मैनेजर का सिलसिला बंद हो गया. Right. अब उसी का नाम कोच रख दिया है. तो क्योंकि मैनेज होना कोई पसंद नहीं करता. Nobody wants to be managed, they want to be led. एग्जैक्टली. तो अब मसला ये हुआ था कि वहाँ अक्सर झगड़े होते थे, क्योंकि कोच वही होता था जो एक पुराना खिलाड़ी होता था. वो ट्रेनिंग उसको बना देते थे, तो वो ट्रेनिंग भी दे रहा होता था, वो मेंटोरिंग भी कर रहा होता था, और कोचिंग कर रहा होता था. तो वो सारा एक मुरक्कब हो जाता था. कोच का ये काम नहीं था, लेकिन चूंकि मैनेजर से लोग बन नहीं रही थी, तो उन्होंने मैनेजर का नाम बदल के कोच रख दिया. तो वो अभी तक वही चल रहा है. लेकिन कोच जो कारोबारी दुनिया में कोच ये नहीं होता. तो व्हाट इज एग्जैक्टली, बहुत सारी, जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हर डिफरेंट शोबे का भी कोच है, कोचिंग्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, डिफरेंट सेंटर नहीं है कहीं भी, ये यहाँ है पाकिस्तान में, वहाँ सेंटर्स नहीं है. यहाँ तो ट्यूशन को कोचिंग कहते हैं. हाँ, टीचर, जो कि नॉनसेंस है. नॉनसेंस. वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे एक स्मूथ सिस्टम है. वहाँ कोचिंग के लिए मैंने कहा ना, वो है जो आपको जवाब नहीं दे. मैं उसकी छोटी सी मिसाल दे दें आप मुझे. चले हम दोनों बात करते हैं. मैंने आपसे पूछा, मदर साहब आज हमारा सेशन है, मैं आया हूँ आपके पास, 45 मिनट हैं अब आपके पास, क्योंकि आपने पैसे देने मुझे, तो बताइए क्या डिस्कस करेंगे. तो अब आप बताइए जो भी करना चाहें. मैं कोई भी अपना जो भी प्रॉब्लम बताइए, सब प्रॉब्लम बताऊंगा. एनीथिंग यू कैन आस्क. जैसे मैं आई जस्ट वांट टू ग्रो भाई, मैं ग्रो करना चाहता हूँ. अच्छा, तो ये ख्याल कैसे आया आपको? मुझे लगा कि मुझे ग्रो करना चाहिए. मुझे में स्पिरिट है, मुझे लगता है कि मुझे ग्रो करना चाहिए. आई एम नॉट स्टैंडिंग इन द राइट पोजीशन, आई बिलीव. अच्छा, तो बेसिक मतलब क्या खामी देख रहे हैं अपने आप में आप? कंसिस्टेंसी, आई बिलीव. अच्छा, तो अगर कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो क्या चेंज आ जाएगी आप में? कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आई बिलीव कि मैं ग्रो करूँगा, मेरी पोजीशन चेंज होगी. तो कौन रोक रहा है आपको? मैं खुद को खुद रोक रहा हूँ, आई बिलीव. मेरी कैसे आपने कहा कि आप खुद रोक रहे हैं, ज़रा डिफाइन कीजिए मुझे. मैं अपनी एडिक्शंस को, अपनी चीज़ों को, अपनी रूटीन को अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पे लेक कर रहा हूँ मैं. क्या एडिक्शन है आप में? मतलब कंसिस्टेंसी. वंस अगेन आई एम कि मैं किसी पे कंसिस्टेंसी नहीं कर रहा जैसे मुझे ग्रो करना चाहिए. नहीं, तो अगर आपको ग्रो करना हो तो क्या करेंगे आप? I would say I should be a more consistent, more focused, more determined. फोकस होने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ समझते हैं कि आपको चेंज करनी है? I believe कि मुझे अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने ड्रीम्स को रीचेक करना चाहिए. तो कहाँ मसला है आपका? कंसिस्टेंसी अगेन. नहीं, टाइम देने में कहाँ मसला है? एक्चुअली देना चाहता हूँ, दे नहीं पाता. अच्छा, अगर देना पड़े तो कैसे देंगे? फोकस्ड. आई एम वेरी टिपिकल. आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिससे आप बहुत मुतासिर हो कि यार आज अगर मैं उसको ये मसला बताता तो वो हल कर देता? टू बी ऑनेस्ट, सच बता रहा हूँ मैं, सच इतना नहीं. किसी से भी इंस्पायर मैं खुद से, मैं अपनी जो सेल्फ नॉलेज. आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा अजीज़ है जिससे बहुत प्यार है आपको? यस, आई एम अ गुड फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स. आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स. कोई एक बताइए. हाँ, आई हैव अ फ्रेंड. नाम बताइए. लेट्स सपोज नवीद जावेद. अच्छा, अगर ये नवीद आकर यही रोना रोए आपके पास तो क्या बताएंगे उसको? आई वुड से जस्ट गो स्टॉप क्राइंग एंड स्टैंड अप एंड डू समथिंग. तो ये खुद अपने लिए क्यों नहीं कर रहे आप? मैंने जवाब दिया कहीं नहीं. तो हल किसके पास है? आपके पास. एग्जैक्टली. तो एवरी प्रॉब्लम एंड एवरी क्वेश्चन व्हिच कम्स इन योर माइंड, जो भी आपके जहन में आता है उसका जवाब भी आप ही के पास. वही है ना, जैसे तो कोच का काम जवाब देना नहीं है. मैं आपको सवाल पे सवाल करूंगा, एंड में आप खुद कहेंगे हाँ ये तो मेरा काम है, तो मैं कहूँगा लिख लीजिए. बट समटाइम ना यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे. वो मेंटोरिंग है. हाँ, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर हम लोग बात करें तो वो मैटर तो करती है ना प्रैक्टिकल ग्राउंड पे. मतलब अब आपसे कोई ये पूछे कि आपने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा मसला ये है कि मैं फलां की तरह का एंकर बनना चाहता हूँ,
جو بھی آپ کا آئیڈیل ہو, ہاں رائٹ, ایکس وائی زی, جی لیری کنگ ہو سکتا ہے, لیری کنگ, اوپرا ونفری ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتی ہے نا, تو وہ ہے مینٹورنگ, کوچنگ نہیں ہے وہ کوچنگ نہیں تو میں کہوں گا آپ ان کو اپنا مینٹور بنائیے. تو میں کیسے بناؤں جی, میں تو یہاں بیٹھا ہوں, وہ تو امریکہ بیٹھی ہے. رائٹ, ضروری نہیں ہوتا کہ مینٹور ہر وقت آپ کے سر پہ ہو, سر پہ ٹھیک ہے. آپ آج کے دور میں یوٹیوب پہ ہر طرف سے اس کو پڑھیں, دیکھیں, روز سنیں, کہیں نہ کہیں تو خود بخود وہ اس کے میسیجز آپ کے دماغ میں آنے لگیں گے, میں یہ کروں, میں یہ کروں. یہ کہلاتی ہے مینٹور. لیکن مینٹور ہمیشہ صرف اور صرف اسی پیشے سے تعلق رکھتا ہے جہاں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بننا تو اینکر چاہتے ہیں ٹاپ موسٹ اور کسی نیوز کاسٹر کو اپنا آئیڈیل بنائیں, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو وہ اسی پیشے میں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کو مینٹور بنائیں, مرشد بنائیں, جو بھی کہیں, گرو کہیں, جو بھی کہیں. تو مینٹورنگ ہے. کوچنگ میں سوال کرتے ہیں, کوچنگ اب یوزلی یو آسک دی کوسچنز, یس, چاہے جس سے بھی ہو, یو جسٹ ان کے سوالات سمجھتے ہیں, کرتے جاتے ہیں, اسی میں سوال میں جواب ہوتا ہے ہر ایک کے پاس. جیسے وہ کہتے ہیں دا مڈل آف ڈیفیکلٹی اپرچونٹی لائز, آلویز دیر از این اپرچونٹی, تو اس طرح کی وہ ہوتی ہیں. ہاں, زندگی ہے ہی اسی کا نام. اس طرح کوئی آپ کا آیا جیسے آپ کی اتنا کریئر گیا ہے, تو از دیر اینی بیسٹ مومنٹ یا ایک مزیدار قسم کا واقعہ قصہ ہے آپ کی لائف میں؟ بہت زیادہ ہیں ایسے, لیکن بہرحال کئی قصے ایسے ہیں مثلاً جو آپ نے کسی کو بہت بچایا ہو, بہت سیو کیا ہو, بڑا تھینک فل ہو, کوئی بھی پازیٹیو کوئی بھی ایسی چیز نہیں, وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں جو کلائنٹس ہیں, دیکھیں نا, وہ دوبارہ تبھی آتے ہیں نا جب ان کو فائدہ ہوا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اب اتفاق کی بات ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ویب سائٹ ہے جس پہ لوگ اسپیکر یا کوچ یا ٹرینر کی تلاش کرتے ہیں, وہ کہلاتی ہے espeakers.com. espeaker.com, یہ کوئی بھی جائے گوگل پہ دیکھ لے. تو آپ اس پہ جائیں گے تو اس پہ وہ سوال ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ if you are finding a good speaker for your company or for your community wherever, آپ کو ایک اسپیکر کی تلاش ہے, کس موضوع پہ. آپ موضوع لکھتے ہیں, فرض کر لیں آپ لکھ دیں بزنس, تو وہ پوچھے گا B2C, B2B, جو بھی آپ نے کہا B2C, آپ کہیں فائن. الحمدللہ میں 7 کیٹیگری میں پہلے 3 میں آتا ہوں دنیا کے لحاظ سے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تبھی بنتا ہے آدمی جب کوئی رزلٹ ہوں گے, بالکل, اور وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ ٹاپ موسٹ اسپیکر ہے اس سبجیکٹ کا. تو آپ کو نچ ڈھونڈنی ہے, نچ ضرور ڈھونڈیں. مثلاً آپ ہیں, اگر آپ میری جگہ آنا چاہ رہے ہیں, ایک مثال ہے جو میں کام کرتا ہوں, تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ سکھائیے سب سے زیادہ کہ اینکر کیسے بننا, کیونکہ آپ کر چکے ہیں, میں نہیں کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کی زیادہ ایکسپرٹیز کوئکلی آ جائیں گی. تو وہاں پہ ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں, تلاش کرتے ہیں ڈسکوری میٹنگ میں کہ کس کو کہاں جانا ہے. اچھا ذرا ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ انسپریشنل کوچ ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ کبھی کبھی آپ کے تجربہ, ایکیڈمک, بکش, سب چیزیں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی اسپریچول یا کوئی اور چیز بھی ایڈ آن ہوتی ہے جو نمبر آپ کی بھی 1 2 3, آپ جیسے کہ میں 3 پہ آتا ہوں, اب بھی اصطلاح میں 3 آبزرویشنز, کیا مشاہدہ. دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا جو لرننگ سائیکل بنتا ہے نا, وہ آپ کی آبزرویشن سے بنتا ہے, پڑھنے سے نہیں ہوتا. نہیں بنتا. اگر پڑھنے سے اگر لوگ کامیاب ہونے چاہتے تو پی ایچ ڈی سے زیادہ کون پڑھتا ہے سبجیکٹ, کوئی نہیں پڑھتا. لیکن اس کی تنخواہ صرف 2 لاکھ روپے ہوتی ہے ٹیچر بن کے. اسی کا شاگرد جو صرف ماسٹرز بھی نہیں کیا ہوا ہوتا ہے 2 کروڑ کما رہا ہوتا ہے. تو بات ہے آبزرویشن کی اور اس کے صحیح استعمال کی. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آبزرو کریں لوگوں کو, اور میرا یہ ہوتا ہے کہ جب اصل میں یہ ہے کمیونیکیشن کا موضوع, اور بڑا طویل ہے, اتنا ٹائم آپ کے پاس ہوگا نہیں. کمیونیکیشن از اے 2-way اسکل. ہمارے یہاں کمیونیکیشن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. کمیونیکیشن از اسپیکنگ اینڈ لسننگ. اسپیکنگ از شیئرنگ, listening is caring. People don't care how much do you know, but people do know how much do you care. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا, تو آپ دوسرا سوال سوچ رہے ہیں. تو ایکچولی یو آر ہیئرنگ بٹ یو آر ناٹ لسننگ. ہیئرنگ تو ہے, لسننگ نہیں ہے. ہم 100% سنتے ہیں ایز اے کوچ. ایگزیکٹلی, آپ 100% سنتے ہیں کوچ, تو اس کے بعد آپ نا 100% جب سنتے ہو تو آپ کا ایکسپرٹیز اتنی ہوگی کہ آپ
25 سیکنڈ میں آپ کنکلوژن نکال دیتے ہیں کہ واٹ از دا تھاٹ. ایگزیکٹلی پریکٹیکل, مطلب وہ کوسچن کیا آ گیا میرے ذہن میں. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کے جو سوال اس سے مجھے ایک کوسچن آیا, کیونکہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ سنس لاسٹ 10 to 15 ایئرس, آئی ایم ڈوئنگ اٹ لائیو. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ مجھے 2 گھنٹے میں چیزیں سم اپ کرنی ہے, 2 گھنٹے میں مجھے انٹرویو کرنا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن از اے لانگ ڈبیٹ, بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں, بہت سارے سوالات ہیں, اور زندگی میں ہمیشہ سوالات رہتے ہیں اور رہیں گے, اور سوال رہتے ہیں تو مزہ تبھی آتا ہے. میرے کو ابھی 3 دن پہلے 4 دن ہوئے ہیں کراچی جم خانہ میں, جی آپ ہی کے شعبے کے 2 اینکرز مل گئے. رائٹ, دوست تھے, جانتے تھے, مجھے بڑا احترام کرتے ہیں. تو بیٹھے ہم, باتیں ہو رہی تھی, چائے کافی پی رہے تھے ہم وہاں. تو کہنے لگے یار آپ مجھے بتائیے کہ ہم کہ, میں نے کہا پتہ ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے, میں نے آپ کا شو دیکھا. وہ مجھے دعوت دینے آئے تھے. صحیح. میں نے کہا آپ کا شو دیکھا لیکن میں آپ کے شو میں نہیں آؤں گا. رائٹ. بولیں گے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سب سے بہترین اینکر دنیا میں وہ ہوتا ہے جو 20 سیکنڈ سے زیادہ سوال نہ کرے. کیونکہ لوگ مجھے سنیں گے یا آپ کو سنیں گے. تو مجھے بات کرنے دیں نا. آپ وہ 4 منٹ کا تو صرف سوال اور آخر میں 30 سیکنڈ میں جواب چاہتے ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. تو مطلب اس کی بھی ایک ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. جیسے آپ ٹرین کریں. آپ نے بولا تو مجھے تھا کہ 25 سیکنڈ میں مجھے ایک سوال نکالنا ہے جو مجھ سے آپ سے پوچھنا ہے. سوہیل, اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. سوہیل گائز, ڈاکٹر صاحب گڈا کچہری جاری ہیں ساری ہیں, باقی لانگ ڈبیٹ آئے مزیدار آئے وہی سگو تو رات میں گزری ویسے اڑاڑو مزیدار کچہری تھی تو کاڑے منجو رجو سان ویلکم بیک ٹو شو. ڈاکٹر صاحب سے کچہری جاری ساری ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے جیسے ہم لوگ بریک سے پہلے بھی تھے, ہم نے اپنے کمیونیکیشن کی بات کی, بڑا طویل ڈسکشن ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دا کمیونیکیشن, ایکچولی کمیونیکیشن ہے کیا, جیسے آپ نے بتایا شروع میں ہیئر لسننگ. اور دیکھیں میں اس کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہوں تھوڑے سے وقت چونکہ ہے ہمارے پاس بات, کہ 21ویں صدی میں یو کین ناٹ سکسیڈ, یو کین ناٹ سروائیو. آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے اور آپ کامران ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس زندگی میں 2 اسکلز نہیں ہیں. اب سوال یہ کہ وہ کون سی 2 اسکلز ہیں. تو پہلی اسکل کو انگریزی میں کہتے ہیں پیپل اسکل, یعنی لوگوں سے بیہیو کرنے کی اسکل. اب آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں, کسی بھی فیکٹری میں چلے جائیں, آپ دیکھیں گے کہ باٹم سے لے کے مڈل تک سارے اسکلڈ لوگ ہیں, کمپیوٹروں پہ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب فیکٹری میں جائیے, مشین آپریٹر, مشینیں آپریٹ, اب یہ سب اسکلڈ ہیں. مجھے تو نہیں آتا یہ, لیکن وہ باٹم سے مڈل تک ہیں. لیکن آپ مڈل سے اپ جو سب سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں, سب سے بڑے عہدے لیے بیٹھے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یا تو بیٹھے ہوئے بالمشافہ یا فون پر کسی نہ کسی سے بات کر رہے ہیں. رائٹ, تو کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اسی طرح اب آپ کا چوائس ہے کہ نچلے خانے میں جانا ہے یا اوپر. اور دوسری اس سے بھی بڑی دنیا کی جو اسکل ہے وہ کہلاتی ہے سیلنگ اسکلز. اب جب میں سیلنگ کہتا ہوں تو لوگوں کے چہرے پہ شکنیں آنے, میں سیلز مین تھوڑی ہوں, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے ایک بات بتائیے, جب سے آپ سو کے اٹھتے ہیں اور رات پھر بستر پہ جاتے ہیں, آپ کرتے کیا ہیں سارا دن؟ آپ کسی کو پرسویٹ کرتے ہیں, آپ کسی کو انفلوئنس کرتے ہیں, کسی سے نیگوشیٹ کرتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے سب؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کو کہہ رہا ہے مجھ سے شادی کر لو, کیا کر رہا ہے؟ سیل ہی کر رہا ہے نا اپنے آپ. یا پھر ایک وکیل کمرہ عدالت میں جج کے سامنے چیخ چیخ کر دلائل دے رہا ہے, تو وہ سیل ہی کر رہا ہے نا اپنے موکل کے لیے. اسی طرح ایک بچہ آپ کے آفس میں آ کے نوکری مانگ رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ سیل کر رہا ہے. تو وی آل آر سیلنگ ایدر فار آور سیلف اور اگینسٹ آور سیلف. ٹھیک ہے, تو سیلنگ, اب ان دونوں اسکلز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, پیپل اسکل اور سیلنگ, ان دونوں کی ماں کا نام ہے کمیونیکیشن. اگر آپ اچھے کمیونیکیٹر نہیں ہیں تو کیا آپ اچھے پیپل اسکل رکھیں گے یا اچھے سیلز مین بن جائیں گے؟ تو سوال یہ کہ اس کو سیکھیں. وہ کمیونیکیشن از اے 2-way اسکل, جیسے میں نے کہا کہ اسپیکنگ اینڈ لسننگ. اسپیکنگ از شیئرنگ, لسننگ از کیئرنگ. پیپل ڈونٹ کیئر ہاؤ مچ ڈو یو نو, بٹ پیپل ڈو نو ہاؤ مچ ڈو یو کیئر. تو جب بھی آپ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 کان دیے ہیں اور 1 منہ دیا ہے. ہم دوہرا سنیں, جتنا ہم بولتے ہیں اس سے دگنا ہمیں سننے کی عادت. ہمارے یہاں سننے کی ہی عادت نہیں, ہم بولنے والوں میں سے. ہم ایک دوسرے کے
کاٹتے ہیں ان کے لفظوں کو. تو اس کمیونیکیشن کی اسکل اگر آپ نے اپنے نئی جنریشن کو یا اپنے گھر میں جس سے بھی آپ کرتے ہیں آپ سکھا دیں تو میں سمجھتا ہوں آپ دنیا میں ویسے ہی کامیاب و کامران ہو جائیں گے. امریکہ کا کیا کمال ہے, وہاں کے کمیونیکیٹرز سے آپ ملیے, آپ حیران ہو جائیں گے. دیکھیں آپ اینکرنگ کی دنیا جو آپ کا پیشہ ہے سب سے مقبول کہاں کے ہیں؟ بالکل یو ایس کے. کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اچھے کمیونیکیٹر ہیں. لیری کنگ کو آپ کیا کہیں گے؟ باربرا والٹر کو آپ کیا کہیں گے؟ اوپرا ونفری کو کیا ہے؟ کمال یہی ہے کہ وہ کمیونیکیٹر بہت اچھے ہیں. تو کمیونیکیشن پہ ہمارے یہاں باقاعدہ کیوریکلم میں شامل ہونا چاہیے ہر کالج یونیورسٹی میں, اسے سکھائیں. ہم نہیں سکھاتے. میرا سب سے بڑا جو ٹریننگ کورس ہوتا ہے اس کا نام ہی ہے ایوری ون کمیونیکیٹس فیو کنیکٹ. تو ہم کمیونیکیٹ تو سب کر رہے ہوتے ہیں, کنیکٹس فیو کرتے ہیں. تو وہی ہم سکھاتے ہیں, اور وہ میں پورے دن کے ورکشاپ میں 5 پرنسپلس اور 5 پریکٹسز سکھاتا ہوں جس سے کہ ہاؤ اباؤٹ سر کچھ لوگ ایسے بانڈ ہوتے ہیں کہ اچھے کمیونیکیٹرز, یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے یا کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی بھی پیدائشی نہیں ہوتا. دیکھیں آج پھر میں بتا رہا ہوں, رائٹ, آپ بالکل صحیح کریں. دنیا میں ہر شخص چاہے وہ امیر ہو, فقیر ہو, وزیر ہو, کسی کا بھی بچہ ہو, غریب کا, پیدا سب ایک طرح سے ہوتے ہیں. سب کو الٹا لٹکا کے ایک تھپڑ رسید کیا جاتا ہے, پھر وہ روتا ہے تو سب ہنستے ہیں ماشاءاللہ ایک زندہ بچہ پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اب پہلا لفظ بولنے میں کسی کو 8 مہینے لگتے ہیں, کسی کو 14 مہینے لگتے ہیں, لیکن پیدائشی نہیں ہوتا. وہ بولنا سیکھتا ہے اور وہ غلط بولتے بولتے سیدھا ہوتا ہے. اسی طرح چلنا سیکھنے کے لیے اس کو مہینوں لگ جاتے ہیں. گرتا ہے اٹھتا ہے, گرتا ہے اٹھتا ہے. کچھ لوگ تھوڑا سا انوائرمنٹلی فائدہ لے لیتے ہیں آس پاس, کیونکہ ان کے والدین ان پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں یا ان کے رشتہ دار, وہ انہیں زیادہ جلدی سکھا دیتے ہیں, ورنہ سیکھنا انہیں بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اسکل ہے, ہم اور آپ سب مل کے ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اپنی گھروں میں بھی, اپنے بچوں میں بھی, اپنی تمام آنے والی نسلوں میں بھی یہ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کا مطلب اگر آپ سے پوچھوں, آپ ماشاءاللہ 84 سے 94 سے ابھی تک 2024 تو آلموسٹ 30 سال ہو گئے ماشاءاللہ. تو ابھی آگے کا کیا پلانس ہیں آپ کے, آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, ہم دیکھیں کام کر رہا ہوں میں اس وقت مختلف ممالک میں. یہاں بھی میرا ایک بہت بڑی ٹیم میں نے تیار کی ہے. 4 بیجز میں نے کوچنگ کی ٹریننگ دے چکا ہوں. 4 بیجز کو ماشاءاللہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں. لاہور, گجرانوالہ, سیالکوٹ, اسلام آباد, کراچی, جامشورو, حیدرآباد, ہر طرف. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ لوگوں کو واقفیت حاصل ہو کہ یہ ہے کیا, اور پھر یہی لوگ آگے بڑھیں گے. میرا اپنا ذاتی جو گول ہے کہ 10,000 آنے والے 5 سال میں 10,000 کوچ بنا دوں یہاں, تاکہ جو لوگوں کو مدد کر سکیں اور ہم یہ پوری عذاب سے نکل کے آ جائیں. معاشی اور جو بحران ہے ہمارے پاس, ساری چیزیں ہیں, سب سے بڑا ہے, بڑا بحران ہے ہمارے پاس. غربت کی دیکھیں آپ, غربت کی ذہنیت سے امارت نہیں پا سکتے. ہم چاہتے ہیں مائنڈ سیٹ چینج کریں, امارت والی ذہنیت لائیں لوگوں میں. خواب بڑے دیکھنا سکھاؤں میں لوگوں کو, اتنے بڑے خواب ہوں جن میں آپ جی سکیں, جن میں آپ پروان چڑھ سکیں, ورنہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی حالت آپ نے دیکھی ہوگی ابھی یہاں پہ. آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو بڑا دل شکستہ ہوئے ہوں گے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے لوگوں کو. ابھی آپ 30 سال کے بعد آتے جاتے ہیں یا کنٹینیوس آن اینڈ آف آتے رہتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں آیا 17 سال کے بعد آ رہے ہیں. اور پھر میں نہیں, اب 3 سال میں 3 بار آ گیا, لیکن 17 سال تک میں نہیں آیا کیونکہ میرا بڑا دل ٹوٹا ہوا تھا یہاں سے. پھر لیکن جب وہ کووڈ آیا تو مجھے زیادہ وہ ہوئی دلچسپی کہ چلو جا کے دیکھتے ہیں. اور پھر وہ ورچوئل بھی سسٹم زیادہ چل پڑا تھا, تو پھر ورچوئلی میں نے لوگوں کو پڑھانا سکھانا شروع کر دیا. اور دیکھتے دیکھتے یار فالوور بننا شروع ہو گئے, لوگ شاگرد بننا شروع ہو گئے. تو وہ الحمدللہ اس سے مجھے ہمت ملی. تو ہاؤ اباؤٹ دا روٹس, آپ کی جو روٹس ہیں, روٹس سے کنیکٹ ہوئے کافی عرصے کے بعد, جیسے کمیونیکیٹ کرتے تھے, فیو اس پہ آتے ہیں نا ہم لوگ, آئی جسٹ وانٹ ٹو کنیکٹ یور فیو. تو کیسا لگا آپ کو؟ وہ بڑا دلچسپ ہے. کئی جگہ بڑے مطلب عجیب تجربات ہوتے ہیں. اب جیسے میں آیا, ایک شادی میں گیا تو میں نے پوچھا اور سناؤ بھائی کیا حال ہے, دوست پرانے, بس یار چل رہی ہے, کٹ رہی ہے, بس مڈل کلاس ہیں, ایوریج ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا. میں نے کہا یار تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ بولنے کے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ مڈل کلاس کیا ہوتا ہے بھائی؟ 1 سے 100 مڈل کیا ہے بتائیے آپ؟ I would go for a 50. ہاں, یعنی یو آر ورسٹ آف دا بیسٹ اینڈ بیسٹ آف دا ورسٹ. یعنی بروں کے سرخیل ہیں آپ, اچھوں میں سب سے نیچے. وہ بھائی 2 قدم اور چل لے
تاکہ ایوریج نہ رہے اور مڈل کلاس سے ابو آ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 50 کا 100 ہو جائے, 52-54 تو ہو سکتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا. ہاں مطلب وہ مڈل کلاس کہتے ہوئے فخر محسوس, جبکہ یہ ایک گالی ہے. مڈل کلاس کا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ مڈل کلاس زندگی بھر ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں کوئی نا اس چونکہ ذہنیت ہے نا, مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. تو آپ اگر 52-54 پہ آ جائیں تو ہائی وے خالی پڑا, مقابلہ ہی کوئی نہیں. کہاں مقابلہ ہے مجھے بتائیں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہاں مقابلہ نہیں ہے, یہاں پہ پرابلم ہے ہی نہیں. یہاں تو بالکل ہی نہیں ہے, یہاں پہ نہیں مقابلہ. قطعی نہیں. رائٹ, بڑی اچھی پازیٹیو چیز ہے. میں نے بتایا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہاں. وہاں پہ زیادہ ٹف ہے. ہاں وہاں زیادہ ٹف. لیٹس ٹاک اباؤٹ یور جرنی. تو وہاں پہ کتنی آپ کو مشکل ہوئی ہے اس مقام پہ پہنچنے میں؟ مشکل نہیں کہہ سکتا, محنت ہوئی ہے. محنت ہوئی ہے. مشکل نہیں کہتا ہوں, مجھے محنت کرنی پڑی. یہاں محنت کی اتنی زیادہ ضرورت یوں نہیں ہے کہ یہاں مجھے ایک بتائیے, اس کراچی میں نکلیے باہر, ٹھیک ہے, میں یہ لطیفہ سچا لطیفہ سنا رہا ہوں. میں نے لوگوں سے پوچھا اور سناؤ بھائی کیا حال ہے, کہہ رہے ہیں یار بس ٹائم ہی نہیں ملتا یار, ٹائم ہی نہیں ملتا, ٹائم ہی نہیں ملتا. میں نے کہا اچھا ٹھیک 30 سیکنڈ ہوئے تھے ابھی یہ جواب دیا. میں نے کہا اور سناؤ کام کیسا چلا. یار کام ہی کوئی نہیں ہے. تو یار ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ ٹائم نہیں ملتا تو کام ہی نہیں. کام ہی کوئی نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ملتا. لک بیزی ڈو نتھنگ. ہاں وہی تو بات یہ کہ یہاں لوگوں کے پاس کمپٹیشن کوئی نہیں. اس سڑکوں پہ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنا بھی کام کرتے ہیں جتنا ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے؟ I don't think so. You are right. 90% نہیں کرتے. ہارڈلی 5 یا 10% ہوں گے جو ان کی ریکوائرڈ جاب کو پورا کرتے ہیں. ورنہ کہتے ہیں یار کام کون کرے, بس نوکری لگی رہے. یہی ہے نا یہاں مینٹلٹی. امریکہ میں یہ نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ وہاں آورلی پہ تو آورلی پہ ہے, نکال دے گا یار 15 منٹ لیٹ ہوئے تو چلو. یہاں تو ایک بار اگر نوکری مل گئی سرکار کی تو ریٹائر ہو کے ہی جانا ہے. تو یہ جو ذہنیت ہے نا اس سے باہر آنا ہوگا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کمپٹیشن وہاں کیوں سخت ہے, یہاں نہیں ہے. یہاں مقابلہ نہیں ہے. آپ ذرا سی بات بڑی مزیدار قسم, یہ بڑی اچھی بات کی نا آپ نے. یہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ ہیں تو لوگ بجائے کہ پازیٹیو ہونے کے نیگیٹو ہو گئے, مطلب نیگیٹو کمپٹیشن میں آ گئے. وہ کمپٹیشن نہیں ہے بیسیکلی, وہ رونا ہے جو ہم رو رہے ہیں کہ یار بس بڑی مشکل ہے. کیا مشکل ہے مجھے یہ بتائیے نا. آپ کام کرنا نہیں چاہتے. جس سے بھی میں نے پوچھا یار آپ بتائیے آپ کا گول کیا ہے, یار بس امیر ہو جاؤں اور دبلا ہو جاؤں. بھائی دبلا ہونے کے لیے تو ایکسرسائز کرنی پڑے گی اور امیر ہونے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. وہ میں کروں نہیں, بستر پہ لیٹا ہوا ہوں, دبلا بھی ہونا چاہ رہا ہوں, کیسے ہوگا؟ یہ بہت یہ ہے ہمارا بنیادی مسئلہ. اب ہم لوگ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ یہاں پہ جی رہے ہیں یا گزار رہے ہیں زندگی؟ میں ہمیشہ ہی میرا جملہ, کل کی تقریر میری جو میر پرخاس میں تھی, میں نے کہا ہم لوگ زندگی سے گزر رہے ہیں, زندگی گزار نہیں رہے. صحیح. ہم سب لوگ زندگی, وی آر گوئنگ تھرو دا لائف بٹ وی آر ناٹ لیونگ دا لائف. وی آر ناٹ لیونگ دا لائف. تو جب تک ہم زندگی گزارنا شروع نہیں کریں گے تو زندگی سے, جیسے آپ نے ایک چیز سنی ہوگی, میں چلتے چلتے یہ بات کر دوں کہ یار وہ مجھے ایک صاحب نے ابھی کہا کہ یار وہ ٹائم مینجمنٹ پہ کوئی لیکچر دے دیں. ہاں. میں نے کہا کیا مطلب ہے, میں تو نہیں دے سکتا. کہ یار آپ دنیا بھر کو, میں نے کہا میں اس لیے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا کیا مطلب, میں نے کہا ٹائم کین نیور بی مینیجڈ. ٹائم مینیج نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ ٹائم از این ایٹرنٹی, اٹ اسٹینڈز اسٹل. آج سے 103 سال پہلے بھی اس وقت یہی وقت تھا, ہم نہیں تھے بس. تو ٹائم تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے, ہم آتے ہیں اور جاتے ہیں. آپ جتنا تیز بھاگیں گے ٹائم اتنی جلدی اڑ جائے گا. آپ آرام کیجئے, تھوڑا ہلکے ہلکے چلیے اور ساتھ ساتھ چلیے وقت کے, تو کبھی برا نہیں لگے گا. تو ٹائم مینجمنٹ کا چکر ہے لوگوں کو, یار وقت گزر جاتا ہے. وقت نہیں گزرتا, ہم گزر جاتے ہیں. تو اس کو ٹائم کو مینیج کرنے کی بجائے اس ٹائم میں اپنے آپ کو مینیج کر لو کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر یہ جو آپ نے بتایا کہ وہاں پہ زیادہ کمپٹیشن ہے, وہاں پہ زیادہ پرابلمس ہیں, وہاں پہ زیادہ چیلنجز ہیں, وہاں پہ سوسائٹی ڈفرینٹ اس میں جا رہی ہے, ایرو میں جا رہی ہے, تو یہاں پہ تو آپ کو دیکھ کے بڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کے سوچ ہی, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ریورس جا رہی ہے یا پازیٹیو آگے جائیں گے؟ یہاں کہیں جا ہی نہیں رہے, یہاں تو سب سو رہے ہیں. جا کون رہا ہے؟ ہر آدمی اپنی جگہ. الیکشن ہو رہا ہے تو میں ووٹ نہیں دیتا ہوں. کیوں نہیں دیتے ہو بھائی؟ ایک نیشنل ڈیوٹی ہے, جا کے دو. صحیح. اور یار ہماری کون سنے گا؟ تو جب آپ سنانا ہی نہیں چاہ رہے تو سنے گا کون؟ تو یہ کوئی بہانے ہیں صاحب, ہیلے ہیں. ہم لوگ سو رہے ہیں, یہ قوم تھوڑی سی سوئی ہوئی ہے, اس کو جگانا پڑے گا. اور لوگ جگا رہے ہیں, کوشش کریں ہم جیسے آپ جیسے لوگ. بالکل بات صحیح ہے. تو
کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میرے 10,000 انشاءاللہ اللہ کرے گا آپ کے 10,000 کوچ 5 سال میں کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہمیں مینٹلی طور کے بڑے خواب دکھانے چاہیے. بڑا پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، خواب میں نے بچپن میں بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں اور ابھی بھی دیکھتا ہوں، بٹ سم ٹائم ہم چیزیں وہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹائم گزر رہا ہے، ٹائم جیسے اس نے مینجمنٹ، وہ اس نے اپنے حساب سے ٹائم مینجمنٹ پوچھنا چاہ رہا تھا، اس کا مسئلہ آپ سمجھ گئے تھے، مگر وہ اپنی زبان میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ کہنا کیا چاہتا تھا. وہ چیزوں کو جیسے مینجمنٹ خود نہیں کرنا چاہتے، خود ولنگ نہیں ہے، اور ہم یہاں سے باہر گئے نہیں، وہاں پہ کمپٹیشن دیکھا نہیں ہے. کمپٹیشن تو وہاں پہ زیادہ ہے، یہاں پہ تو کمپٹیشن ہی نہیں ہے. خواب کی جیسے آپ نے بات کی نا، دیکھیں خواب 2 قسم کے، ہاں رائٹ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میرے خواب نہ ٹوٹے، تو بھائی سوتے رہو، نہیں ٹوٹے گا. اور خواب تو اصل وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہ دے. تو وہ خواب دیکھو نا جس میں نیند ہی نہ آئے، تو پھر آپ دیکھیں آگے جائیں گے. ہمارے ہاں وہ والے خواب دیکھتے ہیں جس میں اٹھنا نہ پڑے. تو بڑی آپ کی پریکٹیکل اپروچ ہے ان چیزوں پہ نا، لوگوں کی پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے. کیا فرق محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ کے جیسے فیلوز تھے، ان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھے تھے، آپ کے ساتھ تھے، اب وہ ان کو چینج ہونا چاہیے ان کو، تو واٹ ڈو یو تھنک کیا کن چیزوں کا لیک سے؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے ہمارے ہاں، مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم ایک تو سوال نہیں کرتے ایک دوسرے سے، اور پھر ہم انائیت کا شکار ہے، ایگو. رائٹ. اب جب بھی ایگو کا لفظ آ جاتا ہے نا آپ کی ذات میں، تو یو آر ایجنگ گاڈ آؤٹ. ایگزیکٹلی. آپ نے خدا کو بھول گئے ہیں آپ. بھائی یہ آپ کو، آپ ہی کے لیے تو قرآن کریم میں کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے تمہیں بہت ہی خوبصورت اور مکمل پیدا کیا ہے. تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں اس دنیا سے؟ یہ دنیا بنائی آپ کے لیے گئی ہے، ٹھیک ہے نا. غلطی سے نہ ڈرو، کرتے رہو، سوال کرتے رہو، جواب آتے جائیں گے خود بخود آپ کے ذہن میں. اور آئیڈیاز آر دا کرنسی. کیا سمجھتے ہیں 20-30 سالوں میں دنیا کہاں تک آگے جا رہی ہے؟ آپ کی آبزرویشن سے دنیا بہت تیزی سے جا رہی ہے آگے. دنیا کا تو کوئی رفتار بڑھتی جا رہی ہے نا. جب سے چیٹ جی پی ٹی آ گئی، میں نے کہا نا وہ سارے سالوں کی پڑھائی کی ضرورت ہی باقی نہیں تھی. اب تو ہم اگلا دور کچھ اور دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ واٹ ول یو، کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ایوری تھنگ ول بی سیلف ڈرائیونگ. تو یہ روبوٹک ہے، یہ باہر اسپیس پہ جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہوں گی، بالکل ہوں گی، اور پھر بھی کنٹرول ہیومن بینگ کا ہوگا. تو اس میں ایک کوشچن تھا آپ سے پرسنلی پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے ذرا بتا دیں، ڈاؤن کر دیں. واٹ اباؤٹ وہ نیچر کے اگینسٹ نہیں جا رہے؟ نہیں، یہ نیچر ہے، نیچر کا فیصلہ ہے، آپ کا تو نہیں ہے. آئی شور یہ نیچر کا؟ بھائی قرآن میں کہا ہے نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں نے تمہیں اتنا مکمل اور اتنا، آپ کو خدا کا نائب کیوں کہا گیا؟ یعنی آپ میں وہ طاقتیں ڈالی گئی جو صرف خدا میں ہیں. صحیح. دنیا میں دیکھیں تو ایک چیز آج چلتے چلتے میں بتا دوں صحیح. کہ آپ میں اور دنیا کی تمام تر مخلوق، جن میں جن بھی آ جاتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، کیا فرق ہے؟ صرف ایک چیز کا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے انٹلیکچول فیکلٹیز دی ہوئی ہیں 6. باقی تمام مخلوق جو جن ہیں یا فرشتے ہیں ان کو تو جسم ہی نہیں دیا، اور جو جانور ہیں انہیں جسم دیا ہے تو عقل نہیں دی ہے. تو انسان ایک ایسی روح ہے جسے لامحدود ذہانت دے کے انسانی جسم کی شکل میں اتارا گیا ہے. یہی فرق ہے نا. تو وہ 6 فیکلٹیز کیا آپ استعمال کر رہے ہیں؟ وہ فیکلٹیز کیا ہیں اگر آپ کو پتہ ہوں؟ پرسیپشن، امیجینیشن، ٹھیک ہے، اس کے بعد میموری سب سے بڑی بات ہے، پھر ول پاور، یہ سب آپ کی فیکلٹیز ہیں. اس کے بعد ہے انٹیوشن. اب یہ سب استعمال کر کی طاقت صرف انسان کو دی ہے. تو یہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، آپ جسے آٹومیشن کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہی تو ہیں وہ فیکلٹیز. یہی فیکلٹیز ہیں. تو وہ اگینسٹ تھوڑی جا رہی ہیں، اگینسٹ نہیں جا رہی. الحمدللہ سب جو بھی ہمارے کنٹرول میں ہے. یہ ایوری تھنگ از ان کنٹرول. یہ سب بالکل ہمارے کنٹرول میں، ہر چیز ہماری ہے. ہمیں استعمال نہیں کی وہ اب تک، لیکن ابھی تک دنیا میں جو اکارڈنگ ٹو دا سائنٹسٹ 7% بھی ڈسکوری نہیں ہوئی ہے دنیا کی. میں تو یہی تو 93% تو ابھی باقی ہے. 93% تو بھی ہم تو پہنچے ہی نہیں ہیں. پہنچے نہیں. ہاں، تو اس کو پہنچنے میں تو بڑا وقت چاہیے. بالکل. ایک کوئی شارٹ اینڈ میں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ اپنے لوگوں کو، یہاں کی عوام کو، یوتھ کو، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ دس از دا کیمرا، یو کین سے کہ ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے. خواتین حضرات بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے کہا. اب میری خواہش یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں سب سے بنیادی چیز آپ اپنی نئی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایک تو سوال کرنے کی عادت ڈالیں اور انہیں اجازت دیں کہ وہ سوال کر سکیں.
پھر انہیں خواب دیکھنے سکھائیں, ان کو یہ سمجھائیں کہ خواب دیکھنا وہ شروع کریں اور بہترین اور بڑے خواب دیکھیں تاکہ اس میں وہ پروان چڑھ سکیں. یہ 2 بنیادی چیزیں جب اس قوم میں آ جائیں گی, جب ان کے خواب بڑے ہو جائیں گے اور جب ان کی تربیت اس طرح سے کر دی جائے گی کہ وہ پوچھ سکیں وہ سوال, تو تمام مسائل کا حل خود بخود آ جائے گا. دیکھیں چلتے چلتے میں یہی کہوں گا کہ زندگی کا سفر کرو محتاط, زندگی لوٹ کر نہیں آتی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, اٹس آنر. بہت سارے سوالات تھے, رہ گئے ہوں گے, تو تھینک یو سو مچ. بہت خوشی ہوئی آپ کی جرنی سن کے, آپ کو دیکھ کے. آپ نے جس طرح بولا کہ میں تو ابھی جی رہا ہوں اپنے خواب, تو بڑی مزیدار قسم کی باتیں گی. میری وش ہوگی کہ اللہ پاک آپ کو بہت کامیابی دے, صحت دے, عزت دے, اور تھینک یو سو مچ فار بینگ وتھ اس. تھینک یو سو مچ. سو ویل ناظرین, اॼु امید कयां था कुझु न कुझु ज़रूरु सिखियो हूंदो, कुझु न कुझु ज़रूरु लर्न कयो. डॉक्टर साहब ॾाढियूं प्रैक्टिकल ॻाल्हियूं कयूं आहिनि. बिलीव कयो, प्रैक्टिकल ॻाल्हि थींदी आहे, घुमाए फिराए ॻाल्हि न, कि वेरी प्रैक्टिकल ॻाल्हियूं कयूं, कम जी ॻाल्हि कयूं. ज़रूरु कुझु न कुझु ज़रूरु सिखियो डॉक्टर साहब. ऐं वॾी ॻाल्हि डॉक्टर साहब मीरपुर ख़ासि जो आहे, 84 मूं कराची आयो आहे ऐं ज़िंदगी जी ऐं हिन वक़्तु ताईं पंहिंजी मर्ज़ी सां ज़िंदगी जीए थो. 17 सालनि खां पोइ 2 सालनि खां पोइ बाद आयो. सो उमेद कयां था ज़रूरु इंजॉय कयो हूंदो. वरी इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां कचहरी कंदा. तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.